Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novelette named as हाँ तुम मुझे कबूल हो by शाजिया चौधरी. So let's start. सुने, अभी कितना सफ़र और बाकी है? आसमान सिया घटाओं से ढका हुआ था. छमाछम मूसलाधार बारिश बरस रही थी. इर्द गिर्द धान की फसलों में कई इंच तक पानी भर गया था. शदीद बर्फीले झक्कड़ों की जद में आई फसल की नरमो नाजुक शाखों के सिरे ज़मीन बोस होने के बाद दूसरे ही लम्हे मुखालिफ सिमत से वार करने वाले तूफ़ानी थपेड़ों से नबर्द आसमां होने को एक लहजे को फिर तन जाते और अगली सात बेबसी व बेइख्तियारी की इंतहा की हालत में दोबारा सुपुर्दगी पर मजबूर हो जाते. रात सर पर थी. इर्द गिर्द किसी चरिंद परिंद जी नफ्स का नामो निशान नहीं था. इस कदर शदीद बौछार में नीम पुख्ता सड़क पर छोटी सी नीली सुजुकी रास्ता बनाकर आगे बढ़ रही थी तो उसमें खुदा की कुदरत के बाद सरासर ड्राइव करने वाले बंदे का कमाल था. मंजिल का अभी दूर दूर तक कोई निशान नहीं था. गाड़ी में छाए इस कदर हौलनाक सन्नाटे, बैरूनी माहौल की हद दर्जे तूफ़ान खेजी और दिल में उमट कर आने वाले शदीद पुरखौफ हरासां कर देने वाले अंदेशों ने बिलाखिर उसे पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया. फिलफौर नाक से ज्यादा जान के लाले पड़े हुए थे. जी कड़ा करके वो अपनी अंदरूनी इज़्तिरारी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए घबराई हुई नज़रों से उसका मुंजमिद चेहरा देखते हुए बेबस सी होकर बोल पड़ी थी. कितनी ही देर उधर से जवाब नहीं आया. वो बड़े सुकून से ड्राइव कर रहा था. रास्ता बुरी तरह जल थल हो रहा था. सुजुकी पानियों का सीना चीरते हुए रुक रुक कर चल रही थी. वक्फे वक्फे से झटके लग रहे थे. शाम गहरी पड़ गई है. मौसम इस कदर ख़राब हो रहा है. इस गाड़ी के ज़रिए इतना मुश्किल रास्ता तय कैसे होगा? वो ज़्यादा देर तक अपनी तशवीश पोशीदा नहीं रख सकी थी. अपने अंदर मचलते पुरहौल खदशात से फरार के लिए वो उसकी सर्द महरी महसूस करने के बावजूद दोबारा मुखातिब हो गई. तो आप अपने वालिद मोहतरम की लैंड क्रूज़र में आ जाती. मेरे लिए तो ऐन मुसर्रत का बाइस था. इस हद दर्जे बेजार कुन हमराही से मुझे निजात मिल जाती. इस नाखुशगवार तरीन सफ़र का अंजाम मैं आपसे कहीं ज़्यादा शिद्दत से जल्द अज जल्द चाहता हूँ. हद दर्जे खुश्क और खुरदरे लबो लहजे में जवाब आया था. वो एहसासी तौहीन से लम्हा भर को सुनसी बैठी रह गई. उसने जैसे पत्थर उसे खींच मारे थे. क्या आला दर्जे की बेमोहरी और बेकानगी का मुजाहरा था? वो खून के घूंट पीकर एक निगाह उस पर डालकर रुख मोड़कर खिड़की के शीशे से मौसम की जुनू खेजी मुलाहिजा करने लगी. उसकी शरियानों में खून खौल रहा था. मम्मा सही कहती हैं. ये देहाती लोग सिरे से जंगली, वहशी और बदतहजीब होते हैं. वो अपने अंदर के दहकते अलाव को ठंडा करने की गर्ज से अपना ध्यान बचाने को मम्मा की बातें जहन में दोहराने लगी. बारिश की तेज़ रफ्तारी ज़ालाबारी की सूरत इख्तियार करती जा रही थी. ओले पत्थरों की तरह विंड स्क्रीन से टकरा कर पाश पाश हो रहे थे. तूफानी झकड़ों में लम्हा ब लम्हा तेज़ी आती जा रही थी. किसी लम्हा तो यही लगता था कि ये नन्ही मुन्नी सी नीली सुजुकी भी किसी आन आबो हवा की इस शोरीदा सरी पर आमादा गज़बनाक शिद्दतों से हार कर उड़ती चली जाएगी. अब क्या होगा? खामोशी का दौरानिया माहौल से सवातर सरासीमगी पैदा कर रहा था और वो एक बार फिर अपने अंदर उठने वाली गुस्सीली लहरों को दबाकर तशवीश भरे अंदाज में उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई. वो होंठ भींच कर इर्द गिर्द से कतई बेनियाज पथरीले तासुरात में लिपटे चेहरे के साथ पूरा ध्यान ड्राइविंग पर मरकूज किए हुए था. मजबूत सांवले मर्दाना हाथ स्टीयरिंग व्हील से नबर्द आसमां थे. उसकी मगरूर खड़ी नाक के नीचे बलाई लब पर आवेजा उसकी घनी सियाह मूछों पर नजर पड़ते ही उसके हाकिमाना मजाज और सख्त दिली का एहसास दिल में जागुज़ी हो जाता था. हमें वक्त फराख पेशानी का अहाता किए रखने वाले माथे की शिकन उसके आतिश फिशानी मूठ की वाजिया अक्कासी थी. वो हमेशा ही एक जारहाना से अंदाज में नजर आता था. कम अज कम
زرمل کو تو یوں ہی محسوس ہوتا تھا، اس کا خون چلکانے کو آمادہ۔ نچلا ہونٹ اس کی ذات کی بے رحمی اور صفاکی کا گویا اعلانیہ اظہار تھا، اور آنکھیں، اف خدایا، ان برفیلی چٹانوں کی سی سختی لیے ہوئے چمکیلی سیاہ آنکھوں میں اس قدر منجمد کر ڈالنے والا اکڑ پن جھلکتا تھا کہ مد مقابل ایک کے بعد دوسری بار نظر ملاتے ہوئے گھبرا جاتا تھا، اور لب و لہجہ تو اس سے سوا تر تھا، ایک دم قطعی اور چھا جانے والا، اور زرمل سے بات کرتے ہوئے تو اس میں زمانے بھر کی خشکی، ترشی اور کٹھور پن شامل ہو جاتا تھا۔ تماشا ملاحظہ کیجیے، کچھ کر سکتی ہیں تو بسد شوق کیجیے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ زہر سے بجھے ہوئے تیر کس قدر ٹھنڈے اور پرسکون انداز میں اس کے سینے میں اتارے گئے تھے۔ اس کی جان جل کر رہ گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ کب یہ عذاب ختم ہوگا؟ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ وہ کلس کر رہ گئی۔ کیا آپ سیدھے طریقے سے بات کا جواب دینے سے ناواقف ہیں؟ ایک تو خطرناک طویل سفر، اوپر سے اس کی حد درجے بے نیازی اور کھردراپن، اس کی نازک مزاجی زیادہ دیر تک صبر اور برداشت کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ وہ ایک دم جھنجھلا کر جیسے اس پر الٹ پڑی تھی۔ وہ ایک دم سے غضبناک ہو کر اس کی طرف مڑا۔ شٹ اپ! میں اس طرح کا لب و لہجہ برداشت نہیں کیا کرتا۔ اپنی زبان پر قابو رکھیں، ورنہ کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینکنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ وہ بھڑک کر بولا، اور زرمل کا ایک لہجے کو جیسے خون خشک ہو گیا۔ کس قدر دھانسو اور جابرانہ انداز تھا! وہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ عورتیں ان کے نزدیک گائے بھینس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتی۔ بلا کے سخت گیر، خود پسند اور سرکش ہوتے ہیں یہ دیہاتی لوگ۔ مما کی بتائی ہوئی بات اسے 100% درست لگی۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ اسے اپنی بیچارگی پر رونا آنے لگا۔ اس کا بس چلتا تو خود نواب صاحب کو دھکا دے کر گاڑی اڑاتے ہوئے واپس شہزاد ولا لوٹ جاتی، اپنے گھر۔ اف دادا جان، آپ کو بھی اس خراب موسم میں بلاوا بھیجنا تھا۔ اندر اٹھتے ابال کو کہیں تو راہ ملنا ہی تھی۔ نہ آپ اس قدر ایمرجنسی میں بلاتے، اور نہ مجھے اس ناپسندیدہ شخص کے ساتھ یہ قیامت خیز گھڑیاں گزارنی پڑتی۔ وہ بہت کوفت بھرے انداز میں سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، جہاں موسلا دار بارش جوں کی توں جاری تھی۔ رات کی سیاہی آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی تھی۔ ہاں، ایک شے جس کے آگے وہ بھی شکست خوردہ ہو گئی تھی، وہ تھی آسمان سے چھاجوں چھاج برستی بوچھاڑ، جس پر رات کی تاریکی کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا، بالکل زرمل کی طرح۔ وہ بھی تو اس ناحجاز ابر آلود موسم کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ اپنی نازک طبعی اور اس کے خلاف شدید غم و غصے کا برملا اظہار فی الوقت ترک کرنا پڑا تھا، کہ اور کرتی بھی کیا، اس وقت اس کے رحم و کرم پر جو تھی۔ جانتی تھی وہ لحاظ اور مروت کی حدوں سے کوسوں دور ہے، جو کہتا ہے اس پر عمل درآمد بھی کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ سو ہونٹ کاٹتے چپ ہو گئی، تاہم دل کے تھال میں ڈھیر سارے وسوسے اور اندیشے بھرتے جا رہے تھے کہ اسی وقت گاڑی کا انجن گڑراتے ہوئے بند ہو گیا۔ شاید ٹائر پھنس گیا ہے کہیں۔ کتنی ہی دیر اندرونی آلات میں سر کھپانے کے بعد وہ بڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہوا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اللہ خیر، یہ ایک نئی مصیبت۔ خوف سے ڈوبتا ہوا دل مزید سکڑنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر باہر کٹر پٹر کرنے کے بعد وہ واپس آیا تو سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اس کا بادامی شلوار کرتا بری طرح بھیگ گیا تھا، گرم جیکٹ کے باعث بہرحال کچھ بچاؤ ہو گیا تھا۔ بال بھیگ کر پیشانی سے چپک رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے ہال کر اسے دیکھا، جو دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے خود کو گرمائش پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا، نئے سرے سے کلچ اور گیئر کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ جوان حسین لڑکی کا ساتھ تھا۔ رات کا اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا، اوپر سے ایسا خطرناک طوفانی موسم، دور دور تک کسی
پناہ گاہ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے میں خدا کے بعد اس گاڑی کا ہی کچھ آسرا تھا، یہ بھی جواب دے گئی تو کیا بنے گا؟ بہت بھاری ذمہ داری تھی اس پر۔ اپنی ذات کی بات ہوتی تو اس کو رتی برابر بھی پرواہ نہ ہوتی۔ وہ کسی طرح بھی اس خطرناک صورتحال سے نپٹ سکتا تھا، مگر زرمیل کی موجودگی نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ لڑکی ذات تھی، اس ویرانے میں اگر صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی تو؟ کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ اس کی تشویش فطری تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو بھی گئی ہو تو آپ کیا خدمات پیش کر سکتی ہیں اس سلسلے میں؟ طنز میں لپٹا بیزار کن جواب موصول ہوا تھا۔ وہ کڑ کر رہ گئی۔ اگر جو ایسی آفت نہ پڑتی تو کب کی 2 حرف بھیج کر اپنی راہ لیتی۔ وہ جل بھن کر کباب ہی تو ہو گئی تھی۔ تو آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ وہ تل ملا کر پہلو بدلتے ہوئے کہہ گئی۔ وظیفہ کر رہا ہوں، جس کے فیض سے آپ کی والدہ محترمہ کا بھجوایا ہوا ہیلی کاپٹر مدد کو آن پہنچے گا۔ وہ جیسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ مجھ پر کس حساب سے برس رہے ہیں؟ میں نے چلتے وقت بھی کہا تھا کہ اس کھٹارا گاڑی کو رہنے دیں، پاپا کی جیپ لے لیتے ہیں۔ وہ زیادہ دیر تک اپنے گیس پر قابو نہیں پا سکی تھی، سو بلاخیر بگڑنے لگی۔ مگر آپ کے سر میں نہ جانے کون سا سودا سوار تھا، لے کے مجھے بھی خوار کر ڈالا۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے برہمی سے سر جھٹک رہی تھی۔ اس کی برہمی سراسر رد عمل کے طور پر نمایاں ہوئی تھی۔ عباس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے ایک تہکتی نگاہ اس پر ڈالی۔ دادا جان کی زندگی کا سوال نہ ہوتا اور امی اس قدر مجبور نہ کرتی تو اتنا لمبا سفر تو کجا آپ کے ساتھ ایک قدم کا ساتھ بھی گوارا نہ کرتا۔ خود کو تو کیا، اپنی گاڑی کو بھی آپ کے سائے سے دور رکھتا۔ اب بھی گھر پہنچ کر گاڑی اچھی طرح دھلواؤں گا اندر باہر سے۔ میں ناپسندیدہ لوگوں کی مہک بھی اپنے ارد گرد برداشت نہیں کرتا۔ اس کے سرد و سپاٹ چہرے سے، اس کی ذات سے حد درجے بیزاری کے آثار واضح جھلک رہے تھے۔ مجھے بھی اس قدر مجبوری نہ ہوتی تو آپ کا ساتھ کبھی گوارا نہ کرتی۔ وہ بری طرح پیچو تاپ کھا رہی تھی۔ احساس ذلت سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اور آپ کس درجے خود پرست اور کم ظرف انسان ہیں کہ اتنے سے احسان کو بار بار جتا کر خود کو مزید ہلکا کر رہے ہیں۔ وہ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تیش سے کہہ رہی تھی، شٹ اپ۔ وہ یکدم مشتعل ہو کر دھاڑا، میں اپنی ذات پر بے جا حرف گیری قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر برداشت کیا کرتے ہیں؟ وہ چبا چبا کر بولتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک لسٹ بنا دیجئے اس کی، تاکہ مجھے یادداشت میں محفوظ کرنے میں آسانی رہے۔ استہزایا گویا ہوئی تھی۔ کیوں؟ آپ میری کیا لگتی ہیں جس سے اس درجے ذاتی معاملے کو شیئر کروں؟ اس نے براہ راست اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے درستی سے استفسار کیا۔ اس کی نظروں میں جانے کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ لرز کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ واقعی کیا رشتہ تھا اس کا جو خواہ پرسنل ہو رہی تھی؟ ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا، تایا زاد ہونے کے ناطے رشتہ بنتا تھا، اور ایک وہ نام نہاد رشتہ تھا جو کاغذوں میں بند پڑا تھا۔ مگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو کسی بھی رشتے سے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے آپ کی ذات سے رتی بھر دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کی پسند و ناپسند سے مجھے کیا غرض؟ وہ تندی سے کہہ کر باہر دیکھنے لگی، جہاں اب اندھیرے کی سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ برستی بوندوں کے ساتھ ساتھ تو اب گرج چمک بھی گویا حصہ بٹانے تشریف لے آئی تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک دل دہلائے دے رہی تھی۔ اسی لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ آواز اس قدر ہولناک تھی کہ وہ ایک چیخ مار کر اسٹیئرنگ سے الجھتے اس کے مضبوط ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ اپنے آپ میں رہو۔ دوسرا لمحہ قیامت کا تھا۔ وہ ایک لہجے کو تو جیسے حق تک بیٹھا رہ گیا تھا، پھر دوسرے لمحے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے کہتا دوبارہ چابی سٹارٹ کرنے لگا، اور وہ بیک وقت شرم اور غیظ و غضب سے منجمد سی بیٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا فعل قطعی بے اختیاری اور فطری تھا،
اس نے کون سا جان بوجھ کر ایسا کیا تھا؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ غصے اور شرم سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ نے کیا سمجھ کر مجھ سے یہ بات کہی؟ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ ارے میں تو کبھی لعنت بھی نہ بھیجوں تم پر۔ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ بڑے پارسا بنے پھرتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں سر عباس حیدر اپنے گرد اینٹی گرلز پرفیوم کا چھڑکاؤ کیے رکھتے ہیں ہمیں وقت۔ ہاں، سب بکواس ایک دم۔ اسی باپ کے بیٹے ہو نا آخر، جس نے تمام تر ریکارڈ توڑتے ہوئے 4 شادیاں رچا رکھی ہیں۔ اسی خاندان کے ہو نا آخر، جہاں 3 4 شادیاں کرنا ایک مقبول، عام اور پسندیدہ رواج سمجھا جاتا ہے۔ ممی کس قدر درست تجزیہ کرتی ہیں اس خاندان کا، نفس کا مارا ہوا، جنگلی اور حریص، عورت اور دولت کے پیچھے لپکنے والا خاندان۔ یہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، بظاہر معصوم اور سادہ، گنوں کے پورے۔ وہ جیسے اپنی سوچ پر مہر تصدیق ثبت کر رہی تھی۔ خفت سے اس کا برا حال تھا، خود اپنی بزدلی پر بھی رہ رہ کر ابال اٹھ رہے تھے۔ ذرا سی بجلی ہی تو گری تھی، مجھ پر تو نہیں گری تھی نا۔ کیا ضرورت تھی اس کے بے رحم اور کٹھور وجود کا سہارا تلاش کرنے کی، اس کی مضبوط پناہ ڈھونڈنے کی؟ وہ خود پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ حسب سابق اس نے زرمل کے واویلے پر کان دھرنے کی مزاحمت نہیں کی تھی۔ بے نیاز بنا نچلا ہونٹ دباتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سد شکر کہ اس کا انجن بلاخر اپنی ضد چھوڑ کر بیدار ہونے پر آمادہ ہو ہی گیا۔ چند ایک جھٹکوں کے بعد گاڑی آگے کھسکنے لگی تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اس قدر لمبا راستہ تھا، اسے سفر کی طوالت اور سنگین قسم کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی؟ وہ تو ضروری سے ضروری سوال کا جواب دینے کا بھی روادار نظر نہیں آ رہا تھا۔ یکایک اسے احساس ہوا اس کا پیٹ بالکل خالی ہے۔ دوپہر کو وہ لوگ چلے تھے اور اس نے صبح ناشتے میں 1 سلائس اور چائے کا 1 کپ لیا تھا۔ چلتے وقت کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہوا تھا اور اب اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ سنیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ تسلیم کرتی تھی کہ اس کی برداشت بہت کم تھی، خصوصاً بھوک، نیند اور غصہ برداشت کرنے میں وہ ازل سے ناکام رہی تھی۔ سو اس کی تلخ و ترش باتیں بھلا کر پھر اسے مخاطب کر بیٹھی۔ آپ کے نان نفقے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ کس قدر دو ٹوک انداز میں برجستہ جواب لڑکایا گیا تھا۔ گہرائی لیے ہوئے اس معنی خیز لہجے میں کیا کچھ نہ تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اتنی نادان تو نہیں تھی اب۔ ایک لمحے کو وہ خجالت سے سرخ پڑ گئی۔ نعمتوں کے دسترخوان تو سجانے سے رہا، کھانے کے لیے میرے سر کے علاوہ فی الوقت اور کچھ دستیاب نہیں ہے۔ اس کے اس قدر بے مروت انداز پر وہ پوری جان سے سلگ کر رہ گئی۔ میں اس قدر کڑوی اور زہریلی ڈش کھانا پسند نہیں کرتی۔ وہ بمشکل تمام اپنے کھولتے ہوئے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بظاہر بڑے تحمل سے گویا ہوئی۔ ڈرنک کے طور پر کھیتوں میں بھرا پانی بھی موجود ہے، جائیے اور نوشے جاں کیجیے۔ دوسری طرف حد درجے اطمینان کی کیفیت تھی۔ وہ جیب بھر کر زچ کر رہا تھا۔ سنیے، آپ کو مجھ سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ وہ بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی گیس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرا مذاق اڑانے والے؟ وہ بل کھا کر سٹ پٹاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اپنا منہ سنبھال کر بات کرو مجھ سے، سمجھی؟ وہ گرا کر الٹ پڑا۔ وہ خائف سی ہو کر لاچاری سے انگلیاں مڑوڑتے ہوئے سامنے متوجہ ہو گئی۔ اس کی دھونس، سختی اور اذیت بھری رفاقت برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو رشتوں کی پہچان بالکل نہیں ہوتی۔ کیا بہن اور کیا بیٹی اور کیا ماں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اور جو ان کے آگے ڈٹ جائے اس کی چمڑی ادھیڑ ڈالتے ہیں۔ ان کے اندر کے ننگے بھوکے وحشی جذبے کسی بھی قسم کی تہذیب و شرافت سے ماورا ہوتے ہیں۔ بس پیٹ بھرا ہو، حکم بجا لانے والوں کی کتاریں ہوں تو ان جنگلی مرد سورماؤں کے بھڑکتے کلیجے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ ماما کی بتائی ہوئی باتیں رہ رہ کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، جو اسے حرف بحرف سچ لگ رہی تھی۔ زالہ باری
ایک دم تیز ہو گئی، اس قدر تیز کہ گاڑی چلانا دشوار تر ہو گیا تھا۔ ونڈ اسکرین موٹی موٹی برستی بوندوں اور پتھر کی طرح ایک تواتر سے گرتے اولوں کی بوچھاڑ سے بری طرح دھندلا رہی تھی۔ وہ محض اندازے سے گاڑی چلا رہا تھا، چلا بھی کہاں رہا تھا، چلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ نیم پختہ کچی پکی سڑک کی گیلی چکنی مٹی اور تحت نظر پھیلا پانی کا دریا ڈرائیونگ میں الگ رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اوپر سے گرجتے بادل اور کڑکتی بجلیاں اور ارد گرد پھیلی گمبھیر پر اسرار تاریکی۔ زرمل کی ساری تراری دھری کی دھری رہ گئی۔ حقیقتاً اپنا وجود موت سے بہت قریب لگنے لگا۔ کتنی ہی دیر انجانے خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اب بیٹھی رہی، پھر سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ روحانسی ہو کر مجبوراً پھر اسی کی طرف پلٹی۔ عباس صاحب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے خوف سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ بہت روحان سے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ عباس نے ایک تیکھی ترچھی نظر اس پر ڈالی۔ اس کی گلاب جیسی دمکتی رنگت میں زردیاں گھل رہی تھیں، چہرے پر اتنی سردی میں بھی پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ اس کا نازک دل فریب سراپا بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اس درجے سراسیمہ اور بے اوزان ہو رہی تھی کہ عباس کو اپنے اندر امٹتا جلال دبانا پڑا۔ اس کے لیے تمام تر منتقامانہ اور سنگ دلانہ جذبات رکھنے کے باوجود وہ بہرحال انسان تھا، ایک کمزور، بے بس اور مصیبت میں گھرے بندے کی تشفی کے لیے اور کچھ نہ سہی ہمدردی کے چند بول تو بولے ہی جا سکتے تھے۔ گھبراؤ نہیں، میں گاڑی سے اتر کر دیکھتا ہوں، شاید کوئی ٹھکانہ مل جائے سر چھپانے کو۔ وہ خلاف عادت قدرے نرمی سے بولا اور پھر اس کے کچھ بولنے سے بیشتر ہی گاڑی بند کر کے نیچے اتر گیا۔ جانے کہاں گئے ہیں اس قدر طوفانی موسم میں؟ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھیگتا کانپتا گاڑی میں آیا تو اس کے ہاتھوں میں تازہ صحت مند قسم کے 7-8 مالٹے دبے ہوئے تھے۔ عجلت میں توڑنے کے باعث کچھ کی ٹہنیاں بھی پتوں سمیت ساتھ لٹک رہی تھیں۔ سڑک کے کنارے مالٹوں کا باغ لگا ہوا تھا۔ ادھر پہلی بار اس نے اپنی طرف سے وضاحت دی تھی۔ فی الوقت بھوک مٹانے کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مل سکتا۔ باغ کے شمالی کونے کی جانب کسی گاؤں کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ کوشش کر کے تھوڑی دور تک گاڑی چلائی جا سکتی ہے۔ خدا کرے واقعی کوئی گاؤں ہی ہو۔ اب مزید سفر ناممکن ہو گیا ہے، صبح ہی کچھ ہو سکے گا۔ اس کے لہجے سے تشویش جھلک رہی تھی۔ اور رات؟ اس نے بدحواس ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہاں گزاریں گے؟ گاؤں کے کسی گھر میں پناہ لے لیں گے، دیہاتی لوگ اتنے تو مہمان نواز ہوتے ہی ہیں۔ آخر میں وہ طنز کرنے سے باز نہ رہ سکا۔ زرمل جیسے کانوں میں تیل ڈال کر ڈیش بورڈ پر سے ایک مالٹا اٹھا کر چھیلنے لگی۔ جانے بھوک کی شدت تھی یا واقعی زمین کی تاثیر تھی کہ یہ مالٹے اسے بہت میٹھے، رس بھرے اور خوش ذائقہ لگے۔ وہ جو خوبصورت سی پلیٹ میں رکھی صاف ستھری سیاہ مرچ اور نمک کے چھڑکاؤ کے ہمراہ مالٹے کی کاشیں بڑی نفاست سے کانٹے سے کھانے کی عادی تھی، آج مالٹے کے رس سے سندے ہاتھوں سے کس قدر رغبت سے سارا نخرا اور تن تنا بھول کر خود چھیل کر صاف کر کے ہاتھ کی اوک پر رکھ کر کھا رہی تھی۔ وقت وقت کی بات ہے ساری۔ عباس نے بھی 2 مالٹے کھائے۔ چھلکے وغیرہ پھینکنے کے لیے جب اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو برفیلی ہوا کا تندو تیز چونکا زرمل کو بری طرح کپ کپا گیا۔ کسی طرح گھسیٹ گھساٹ کے گاڑی کو بوڑھا ہانپتا کانپتا انجن باغ کے شمالی کونے تک پہنچا ہی گیا اور پھر جیسے کھانستا ہوا دم توڑ گیا۔ آپ لاک لگا کر گاڑی میں بیٹھے، میں گاؤں کے کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ سامنے کچھ دور مکانات وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ اسے ہدایت اور وضاحت کرتا ہوا پھر گاڑی سے باہر نکل گیا۔ 15-20 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی بھی موجود تھے۔ اس کے اشارے پر وہ جی کڑا کر کے نیچے اتر آئی۔ سردی کی شدت سے رگوں میں خون جمتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ چکنی مٹی اس کے پیروں تلے پھسلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچا راستہ تحت نظر تالاب بنا دکھائی دے رہا تھا۔ تو کیا سر پر اٹھا لوں اب؟
وہ بھنا کر مڑتے ہوئے اسے ڈانٹنے لگا۔ زرمل کی جان جل کر رہ گئی۔ خود تو کس مزے سے اپنے کچھ ہوتے سوتوں سے باتیں بگاڑ رہے ہیں، اور وہ کھسیا کر دل ہی دل میں اسے لتاڑنے لگی۔ گرتے پڑتے بلاخر گھر کی دہلیز پر پہنچ ہی گئے۔ ماسی، او ماسی، خیر سے پرونے آئے ہیں۔ غلام رسول نے سر پر سے چھاتا جھٹکتے ہوئے زنانہ کمرے کے پاس آ کر اونچی آواز میں ہانک لگائی تھی۔ سو بسم اللہ، رب کل دیاں خیراں کرے۔ ایک صحت مند سی اماں ٹائپ خاتون نے بیٹھک میں داخل ہو کر بلا توقف زرمل کو گلے لگا کر 2-3 بار بھینچنے کی رسم پوری کرنے کے بعد عباس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ انداز یوں تھا جیسے اپنے کسی جان سے پیارے کی آمد ہوئی ہو۔ ماسی کے پیچھے اس کی بہو اور غلام رسول کی بیوی جھجکتی شرماتی اس کے قریب آ گئی اور سلام دعا کے بعد وہ جھٹ پٹ بن پوچھے کھانا لے آئی۔ زہرا، پرونوں کے لیے منجی بسترے کا انتظام کر دیا تو نے؟ وہ کھانا کھا چکے تو ماسی نے بہو سے دریافت کیا۔ نہیں ماسی، تجھ سے پوچھنا تھا کہ کدھر لگاؤں؟ ادھر اسی بیٹھک کے پلنگ پر ہی نہ ڈال دوں رضائی؟ زہرا کا اشارہ بیٹھک کے کونے پر لگے رنگین پایوں اور لکڑی کی منکش چھوٹی سی پشت والے بڑے کشادہ سے پلنگ کی جانب تھا، جس پر بہت خوبصورت سی رنگین کڑھائی والی سفید 4 سوتی کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ چادر کے کناروں پر سفید کروشیے سے بہت خوبصورت کام بنا ہوا تھا۔ سرانے کی سمت 3 عدد خوبصورت پھولے ہوئے کڑھائی والے غلافوں والے تکیے پڑے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، دونوں میاں بیوی کے لیے کافی رہے گا۔ یہ بیٹھک گرم بھی کافی ہے۔ ماسی کے مہمان آخر شہری بابو تھے، ان کے حساب سے بیٹھک ہی ان کے اعلیٰ درجے کی رہائش گاہ ہو سکتی تھی۔ کل 3 تو کمرے تھے بیٹھک سمیت، ایک میں زہرا، غلام رسول اور ان کے 2 بچے تھے، تو دوسرے میں ماسی اور اس کا خاوند امام دین۔ بس تو رضائی ڈال دے، وہ شنیل والی ہے نا جو پیٹی میں رکھی ہوئی ہے، وہ لے آ۔ ماسی نے خاص مہمانوں کے لیے خصوصی اہتمام کی ہدایت کی تھی بہو کو۔ زہرا جٹ پٹ رضائی لانے کے بعد برتن سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتر، تسی ہن آرام کرو، تھکے ہوئے ہوگے۔ زہرا، یہ اپنا کاکا تو نہیں رو رہا؟ ایک شیر خوار بچے کی آواز کان میں پڑنے پر ماسی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بہو کو بھی متوجہ کرتی چلی گئی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں جی خیر سے؟ زہرا نے جاتے جاتے یوں ہی اشتیاق سے زرمل کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ ڈالا۔ جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، وہ ہراساں سی ہو کر انتہائی اضطراری کیفیت میں ہاتھ مسلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی جیسے خود سے بھی نظر چرا رہی تھی۔ لے پگلی نہ ہو تو، ارے ابھی تو نئی نویلی دلہن دکھائی پڑتی ہیں یہ۔ ماسی کی تجربہ کار نظروں نے لمحوں میں اس کا سراپا جانچ لیا تھا، تبھی ہنستے ہوئے بہو سے کہہ رہی تھی، کتنا عرصہ ہوا ہے بیاہ کو؟ اس بار اس سے پوچھا گیا۔ وہ جی، بات یہ ہے کہ ہم لوگ، وہ ٹوٹ کر امڈ آنے والے فطری حجاب پر بمشکل قابو پاتے ہوئے گھبرا کر وضاحت کرنے ہی والی تھی کہ اسی دم تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے عباس بول پڑا، ماسی 4 مہینے ہوئے ہیں ہماری شادی کو۔ اس کے لہجے میں ماسی کے لیے احترام تھا اور زرمل کے اعصاب پر جیسے کوئی بوم پھٹا تھا۔ سٹ پٹا کر الجھی گھبرائی متحیر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ماسی سے دوبارہ وضاحت کرنا چاہی، مگر اسی دم عباس نے اپنا بھاری پاؤں اس کے پاؤں پر رکھ کر گویا چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اسے ایک اور جھٹکا لگا، وہ بے یقینی اور حیرانگی سمیت بھونچکاں کے اسے دیکھتی رہ گئی۔ چلو اللہ سائیں خیر کرے گا، سدا سہاگن رہو، اللہ جلد گود ہری کرے۔ اب تم لوگ سو جاؤ، میں بھی چلتی ہوں، بہت رات ہو گئی ہے۔ یہ کنڈی لگا لو پتر اندر سے، بہت تیز ہوا ہے باہر، جیسے بند پھاٹکوں کو بھی اکھاڑ پھینکے گی۔ رب کرے کل تھم جائے مینا، کھڑی فصلوں کے لیے تو نیری تباہی ہی تباہی ہے۔ ماسی اپنی گرم چادر لپیٹتے کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ زرمل تو جیسے پانی پانی ہو گئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ نے ان کو بتایا کیوں نہیں؟ ماسی کے نکلتے ہی وہ بپھرے ہوئے انداز میں اسے الجھ پڑی۔ اسے بری طرح شرمندگی ہو رہی تھی۔ مصلحت اسی میں تھی کہ ان کے
قیاس کو درست تسلیم کر لیا جائے محترمہ، یہ گاؤں ہے، یہاں کزنز، گرل فرینڈز یا بوائے فرینڈز کی اصطلاحات سیدھے سیدھے فحاشی کے زمرے میں آتی ہیں۔ وہ سپاٹ انداز میں کہہ کر مجھے اتارنے لگا۔ مگر میں آپ کی گرل فرینڈ کب ہوں؟ وہ دانت پیس کر مخاطب ہوئی تھی، چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ تو کیا ہے میری؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے سر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ اس کی چمکیلی نظروں میں ڈولتی حد درجے تندی اور سرد مہری زرمل کو عجیب طرح سے ہلانے لگی۔ وہ گھبرا کر پلکیں جھپک گئی۔ ان نظروں کے انگارے سے اسے اپنے پورے وجود میں دہکتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس قدر طوفانی موسم میں رات گئے ایک جوان لڑکی کو تنہا لے کر اتنے طویل سفر پر نکلنے والے اجنبی کی پذیرائی سیدھے سادھے سادہ دل لوگ یہ کرتے کہ پنچایت بلائی جاتی اور کھڑے کھڑے فرار یا اغوا کا مقدمہ بنا کر قانون پسندی کے اعلیٰ درجے کے اظہار کے طور پر تھانے دار صاحب کو بلوا لیا جاتا کہ لڑکی کے گھر والوں کا پتہ لگا کر بحفاظت ان کے سپرد کیا جا سکے۔ ان کے ہاں محرم کے بغیر لڑکی کے سفر پر نکلنے کا تصور ہی نہیں پایا جاتا، اسی لیے مسافر کے ساتھ ایک لڑکی ہمراہ دیکھ کر خود بخود مجھے شادی شدہ سمجھ لیا، کیونکہ اس سے آگے کچھ سوچنا ان کے تصور میں ہی نہیں ہے۔ اگر میں ان کی غلط فہمی دور کر دیتا تو رات بسر کرنے کے لیے یہ آخری پناہ گاہ بھی نصیب نہ ہوتی، سو مجھے مصلحتاً یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ زرمل ہونٹ چباتی چپ ہو رہی، ظاہر ہے اور چارہ بھی کیا تھا۔ اوسان تو دونوں کے خطا ہوئے جب ایک اور بھیانک صورتحال کا ادراک ہوا۔ ہوا سے بری طرح بجتے کھلتے دروازے کو عباس بند کر کے جب واپس پلٹا تو وہ گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کرسی کی پشت پر اپنی لرزتی انگلیاں جما دیں۔ او مائی گاڈ! سچویشن سمجھتے ہی عباس چکرا گیا، اور زرمل کی تو یہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے بے ساختہ دھڑدھڑاتے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آنکھوں میں یہاں وہاں خوف و ہراس کا راج تھا۔ انہیں بالکل خبر نہیں تھی کہ یہ مصلحتاً پیا جانے والا کڑوا گھونٹ اس درجے خطرناک اور سنگین صورتحال اختیار کر جائے گا۔ دونوں پریشان سے انداز میں کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ 60 واٹ کے بلب کی پیلی ملکجی روشنی پلستر لگے در و دیوار سے ٹکرا کر عجیب نامانوس سا امتزاج پیدا کر رہی تھی۔ کمرے میں 2 کرسیاں، ایک درمیانے سائز کی مربع شکل کی میز اور 2 موڑھے تھے، اور دوسرے کونے میں بڑا سا کشادہ پلنگ تھا جسے کھیسوں کی تہوں نے بہت نرم بنا دیا تھا۔ پلنگ پر شنیل کی سرخ بڑے بڑے دلکش پھولوں والی سبز رضائی پائنتی کی جانب سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ پلنگ اتنا وسیع و عریض تھا کہ 2 بندے بڑی آسانی سے سو سکتے تھے۔ ماسی اور زہرا نے اپنی طرف سے میاں بیوی کے لیے شب بسری کا انتظام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ضرورت کی ہر شے موجود تھی، اور اس گرجتے برستے سرد برفیلے موسم میں رات کے اس پہر اس قدر محفوظ پر حرارت اور آرام دہ خوابگاہ کا میسر آ جانا یقیناً ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ مگر یہ لطف تو تب کشید کیا جاتا جب حقیقتاً یہ تعلق دل کی گہرائیوں سے اسبات کے مراحل طے کرتا ہوا پروان چڑھا ہوتا۔ یہاں تو یہ عالم تھا، بہت سارے قریبی رشتوں کی موجودگی کے باوجود دونوں کے دل ایک دوسرے سے ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر تھے۔ ایک اجنبی اور غیر لڑکی کے ساتھ رات ایک کمرے میں گزارنا یقیناً کسی بھی خوددار، شریف النفس، تہذیبی روایات کے علم بردار خاندانی مرد کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں ہوتا، اور پھر لڑکی بھی ایسی جس کی حسن و جوانی قیامت خیز حد تک بہکا دینے والی ہو۔ اور زرمل کے خدشے تو سواتر تھے۔ ایسا جارحانہ، بے رحم، وحشی مرد جو ایک لمحے کو بپھر کر پرانے حساب بے پاک کرنے پر تل گیا تو وہ موڑھا کچھ فاصلے پر کھینچ کر اوتاق میں رکھا گیا سال پرانا ٹائٹل کٹا پھٹا رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ عباس کی یہ حرکت اس کے اندر کے اضطراب اور الجھن کی واضح عکاس تھی۔ زرمل نے گھبراہٹ سے مفلوج ہوتی حسیات بمشکل تمام چوکس رکھتے ہوئے ایک چور نگاہ موڑے پر بیٹھے لمبے چوڑے بھرپور وجود پر ڈالی۔ اس کے انداز میں بڑی
شان بے نیازی اور حد درجے استغنا جھلکتا تھا۔ وہ ایک دم چھا جانے والی زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ دیہات کے تر و تازہ خالص ماحول میں پلا بڑا فولادی سراپا ناقابل تسخیر دکھائی دیتا تھا۔ بلا شبہ سر عباس حیدر ذہانت، متانت اور مردانہ دلکشی کا بے مثال نمونہ ہے۔ یونیورسٹی کے تمام طلباء اور اکثر اساتذہ اس بات کے قائل تھے، مگر زرمل چڑ جاتی۔ سراسر دھوکہ اور فریب کاری ہے۔ چال ہے اس شخص کی اپنی کھوکھلی شخصیت پر پردے ڈال رکھے ہیں، ورنہ اس کا خاندان تو وہی ہے جو عورتوں کو جوتی کپڑے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کھولتی جلتی بنتی رہتی، اور اب اس طرح اتنی رات کو تنہا ایک بند کمرے میں اس بے رحمی اور سپاکی کے چلتے پھرتے اشتہار کے ہمراہ رات گزارنے کا تصور ہی اس کی رگو پے میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ خوف نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ یہ تو پتھر اور فولاد کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ تجھ جیسی بے بس، کمزور اور خوف میں ڈوبی لڑکی پر قابو پانے کے لیے تو اسے چند سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ وہ گاہے بگاہے خوفزدہ نظریں اس کے رسالے میں گم وجود پر ڈالتے ہوئے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھتی بچاؤ کا ذریعہ تلاش کر رہی تھی۔ اس طرح تو رات گزرنے سے رہی۔ اس کا دل انجانے خدشات کے پاتال میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اعصاب جیسے ٹوٹنے بکھرنے کے صبر آزما مراحل سے گزر رہے تھے۔ رات بہت ہو گئی ہے، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میرا خیال ہے اب سو جانا چاہیے۔ دفاتن وہ رسالہ طاق میں رکھ کر مڑا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمرے کے وسط میں اس کے قریب آ گیا۔ خوف سے اس کا دل دھڑک کر جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ بے ساختہ غیر محسوس انداز میں پیچھے سرکی تھی۔ وہ اس لمحے متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور جھٹک کر کرسی کی پشت پر پھیلا دی۔ مما کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ میرا خیال ہے اب سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں رہا۔ اس کی گمبھیر آواز کمرے کے سناٹے میں ابھری۔ زرمل نے پوری طرح چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زرمل کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس کا لہجہ اسے بہت غیر معمولی اور ذو معنی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا تھا جب وہ اپنی تمام تر وحشتوں کو اس کے وجود میں منتقل کرنے کے لیے قطعی آزاد تھا۔ اس کے خوف سے مفلوج ہوتے اعصاب پر مما کی بتائی ہوئی ماضی کی داستانیں جیسے اوس بن کر گرنے لگی تھی۔ شہزاد اور سریا بی بی دونوں ہڑپا شہر کے ایک گمنام سے گاؤں موزے دوداسہو کے باسی تھے۔ قسمت اچھی کہ قدرت نے مہر لگا دی۔ شہزاد پڑھ لکھ گئے اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد لاہور میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر چمڑے کا کاروبار شروع کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ملکوں پھیل گیا۔ شادیاں خاندان سے باہر کرنے کا ان کے ہاں رواج نہیں تھا، سو بزنس سیٹ کرتے ہی بڑی سعادت مندی سے اپنے باپ عبدالودود کے طے کردہ رشتے کے مطابق اپنی چچا کی بیٹی سریا کو بیاہ لائے۔ سریا کا مزاج گاؤں کی سب لڑکیوں سے قطعی مختلف تھا۔ بے تحاشا حسن، رکھ رکھاؤ، بول چال میں نزاکت، مزاج میں شاہانہ پن اور تن تنا۔ اپنے حساب سے وہ گاؤں کی سب سے پڑھی لکھی لڑکی تھی، جس نے پوری 8 جماعتیں پاس کی ہوئی تھیں، سو اس لحاظ سے بھی مرتبہ اونچا ہو گیا۔ سریا کو ہمیشہ سے اپنے گاؤں کے گٹے اور یکسانیت لیے ہوئے بیزار کن ماحول سے چڑ رہی تھی۔ شادی کے بعد جو زندگی میں پہلی بار شہر کی اتنی کھلی اور چمکیلی دمکتی فضاؤں سے مانوس ہوئی تو پھر پلٹ کر دیکھنا سہانے روح محسوس ہونے لگا۔ ماں باپ رشتہ دار گیلے شکوے کرتے کہ سریا تو پنڈ کا رستہ ہی بھول گئی ہے، مگر سریا بیگم کو اس گندی سندی گھٹن زدہ فضاؤں سے الرجی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شہزاد کو ویسے بھی کون سی فرصت تھی؟ وہ بزنس مائنڈڈ انسان تھے، ان کے اپنے دھندے ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ سسر کے بہت اصرار پر بادل نخواستہ عید کے موقع پر موزے دوداسہو گئے۔ اس وقت ان کی اکلوتی بیٹی زرمل فقط 3 سال کی تھی۔ عبدالودود کو ڈر تھا کہ یہ قدم دوبارہ ادھر نہیں اٹھیں گے، سو انہوں نے خاندان کی یکجائی سلامت رکھنے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کی سب سے پہلی اولاد یعنی عباس حیدر کا نکاح زرمل سے کر دیا۔ عباس اس وقت غالباً 9-10 برس کا ہوگا۔
سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع ہوا تھا کہ ثریا بیگم چون چرا نہ کر سکیں۔ سسر سے بہرحال دبتی تھیں، دور بیٹھ کر اپنی منمانی تو کرتی، جب وہ مقابل آتے تو ثریا بیگم پھر سے گاؤں کی دبی سہمی سی ثریا بن جانے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اپنی عزیز جان بیٹی کا مقدر پھوٹنے کا تماشا ان کے لیے انتہائی روح فرسا تھا۔ اس کے بعد ان کے قدم پنڈ کی راہ گزر کے لیے اجنبی ہو گئے، پلٹ کر نہ خود گئیں نہ میاں کو جانے دیا۔ یہ شکر تھا کہ میاں سر تاپا ان کے تھے، جو کہا جیسا کہا منوا لیا۔ بزنس کے پھیلاؤ کے پیش نظر شہزاد کو انگلینڈ میں رہ کر برانچ کی دیکھ بھال کرنا پڑی، تو ثریا بھی جھٹ پٹ تیار ہو گئیں۔ پیسے کی کمی نہ تھی۔ شہزاد نے لندن میں چھوٹا سا ذاتی گھر خرید لیا اور بیوی اور بیٹی سمیت ملک چھوڑ گئے اور پھر برسوں وہیں قیام رہا۔ اس دوران ثریا بیگم مکمل طور پر خود سے موضوع دوداسہو کی باسی ہونے کا ٹھپا صاف کرنے میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ انگلش لینگویج کے کورس نے زبان بھی سکھا دی، استعمال کی نت نئی چیزیں میسر آئیں تو پہننے اوڑھنے برتنے کے سب طریقے بھی آتے چلے گئے۔ کچے کوٹھوں میں رہنے والی نیم خواندہ ثریا کا نام اب رکھ رکھاؤ، نزاکت و نفاست اور معاشرتی آداب و اطوار کے حوالے سے مثال کے طور پر محفلوں میں گونجا کرتا تھا۔ بے پناہ حسن جسے دو آتشاں کرنے اور سنوارنے نکھارنے میں ان کی خوش لباسی اور خود اعتمادی کے ہتھیار معاونین کے طور پر کام کرتے تھے۔ ایک انتہائی پسماندہ سے گمنام سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو انہوں نے جیسے یادداشت سے بھی کھروچ پھینکا تھا۔ انہوں نے بیٹی کو ہو بہو اپنے وضع کردہ اصول و ضوابط کے ساتھ پروان چڑھایا، اس ڈر سے کہ کہیں خون جوش نہ مار جائے۔ انہوں نے کسی انجانے خدشے کے پیش نظر بچپن سے ہی زرمل کی برین واشنگ کا کام شروع کر دیا۔ وہ اسے فیڈ کرتی رہتی کہ گاؤں میں رہنے والے کس درجے ناپسندیدہ اور غیر انسانی فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ اپنے سب تنفر آمیز جذبات بیٹی میں بھرتی ہے۔ وہ اب انہی کی زبان بولتی تھی۔ 15 برس لندن گزارنے کے بعد وہ واپس لوٹی تو ایک بار بھی گاؤں جا کر اپنے پیاروں سے ملنے کو جی نہ چاہا۔ لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا شہزاد ولا کا رخ کیا، جسے پچھلے سال شہزاد نے بہت ارمانوں سے بیوی اور بیٹی کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تعمیر کرایا تھا۔ بہت بڑا محل نما پرتعیش گھر، اتنا بہت سا پیسہ، لاہور کی ماڈرن سوسائٹی میں لندن پلٹ، انتہائی حسین و طرح دار اور معاشرتی ادب و آداب کے لوازمات سے سر تاپا مر سے بیگم شہزاد کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ نہایت فخر و غرور سے گردن اکڑائے احساس برتری سے چور خوشی و خوشحالی کی لذتیں کشید کرتی۔ گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو خون کے رشتوں کی کشش میں خود ہی کھینچے چلے آئے۔ وہ اپنی پرانی والی ثریا سے ملنے آئے تھے، مگر یہاں تو کوئی اور ہی شہری میڈم موجود تھی۔ ثریا کے بلا کے بے مہر اور خشک رویے، شہزاد کی حد درجے مصروفیات کے باعث انتہائی قلیل عرصے کے لیے نظر آنے والی شکل اور السلام علیکم کیا حال چال کے بعد آنن فانن لمحوں میں ضروری کام سے یہ جا وہ جا والی کیفیت اور زرمل کے ماں کے سکھائے ہوئے نخوت زدہ روکھے پھیکے انداز، ان سب نے اپنوں سے ملنے کی حسرت و چاہت پر اوس ڈال دی۔ وہ جتنے خلوص اور محبت سے ان سے ملنے اور گاؤں آنے کی دعوت دینے لگے تھے، اتنی ہی بد دلی سے واپس پلٹ گئے۔ کبرا کو بہو کا بہت چاؤ تھا۔ بڑے اہتمام سے ہر عید، شبرات اور تہوار پر تحائف بھجوایا کرتی تھیں، جن کا ثریا بیگم خوب ہی مذاق اڑاتی۔ بھابھی، کیا ضرورت تھی اتنا تردد کرنے کی؟ دیکھیں نا، یہ 400-500 کا جو آپ نے نکما سا کپڑا لے کر اس پر ایسی بیکار پینڈو سٹائل کڑھائی اور گوٹا کناری لگائی ہے، اس طرح کا کپڑا تو ہماری ملازمہ کے سٹینڈرڈ پر بھی پورا نہیں اترے گا۔ پھر زری تو محض شب خوابی کا لباس 1500-2000 سے کم کا نہیں پہنتی۔ کپڑا ذرا سا چٹکی میں لے کر انتہائی تمسخرانہ تیوروں سے کبرا کی جانب دیکھتی ثریا بیگم کے ناگوار تاثرات کبرا کو پانی پانی کر گئے تھے۔ بہن، مجھے بیٹی کی پسند ناپسند کا اتنا اندازہ نہیں تھا، بس ارمان تھا کہ زری بیٹی عید پر تائی کا دیا ہوا سوٹ پہنے۔ چلو آج شام کو اسے بازار لے چلتی ہوں، عباس کے ساتھ، جیسا اس کا دل چاہے گا پسند کر لے گی۔ وہ شرمندہ سی توجیہ پیش کر رہی تھیں۔ آپ زحمت نہ کریں، عید کے کپڑے تو وہ پچھلے ہفتے ہی بنوا چکی ہے اپنی مرضی سے۔
باقی شاپنگ کے لیے پیرس جائے گی 2-3 روز بعد۔ اپنے پاپا کے ساتھ پروگرام ہے اس کا۔ ان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ امی چلیے مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عباس جو ماتھے پر شکنے لیے بڑی دیر سے چپ بیٹھا سن رہا تھا ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ اس دن پہلی اور شاید آخری بار شہزاد ولا آیا تھا، پھر کبھی نہ آنے کے لیے۔ البتہ کبرا نے ہمت نہیں ہاری۔ سریا بیگم کے طنز و تمسخر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر موقع پر بہو کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آن موجود ہوتی۔ زرمل کو جب شروع میں اپنے نکاح کی خبر ہوئی تھی تو جیسے صدمے سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ ایسے میں سریا بیگم نے اسے اپنی آغوش میں بھرتے ہوئے تسلی کرائی۔ ارے میری جان، تم بالکل بے فکر رہو، بھلا میں اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس جہنم میں جلتا دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے۔ تمہارے پاپا کو ذہنی طور پر اس فیصلے کے لیے تیار کر لیا ہے کہ تمہاری شادی گاؤں میں ہرگز نہیں کرنی۔ ایک تو ماحول کا فرق ہے، دوسرا ہم اپنی بیٹی کو ساری عمر سوتن کا دکھ جھیلنے نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں کے مرد پہلی دوسری شادی تو شگلن کرتے ہیں، اور 3-4 سے پہلے تو فل سٹاپ لگانے کا کچھ تصور ہی نہیں ہے۔ ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے۔ میں جانتی ہوں کیوں کبرا کے پیر میں چکر پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے حسن، تعلیم اور سٹیٹس کے بل پر وہ بیٹے کو یہاں لاہور شہر میں مستقل سیٹ کرانے کے خواب دیکھتی ہے۔ شاید اس کو دوسرا شہزاد بنانے کے ارمان دل میں پالے ہوئے ہیں۔ سنا ہے بیٹے نے یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کیا ہے اور اب اعلیٰ تعلیم کے لیے حکومت کی طرف سے ہارورڈ یونیورسٹی بھیجا جا رہا ہے۔ کچھ بھی کر لے، رہے گا تو اسی خاندان کا سپوت جنہیں کپڑوں کی طرح عورتیں بدلنے کا شوق ہے۔ سریا بیگم کے انداز میں تحقیر اور تنفر تھا۔ تمہارے پاپا نے میرے کہنے پر بابا جان سے بات کی ہے کہ وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہیں۔ ہم جلد ہی قانونی طور پر کاغذات بھی سائن کروا لیں گے۔ تم یوں سمجھو جیسے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نام نہاد نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور میں نے تو تمہارے لیے جانے کیا کیا سوچ رکھا ہے۔ سریا ساڑھی کی فال درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ سے اس کے کندھے تپتپاتے ہوئے کچھ سوچ کر دوبارہ مخاطب ہوئی۔ تمہارے لیے بہت سے رشتے آ رہے ہیں۔ ہمارے سارے جاننے والے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں، تم میں انٹرسٹڈ ہیں۔ خصوصاً وہ مسز خان نے تو اپنے بیٹے جمشید کے لیے بہت عرصے سے کہا ہوا ہے۔ مجھے ابھی کوئی جلدی نہیں، ابھی تو تم پڑھ رہی ہو۔ میں نے کسی کو بھی تمہارے بچپن کے اس نکاح کے بارے میں نہیں بتایا، تم بھی کسی سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے تو سوچ کر ہی شرم آتی ہے کہ اگر ہمارے ملنے والوں کو خبر ہو جائے مسٹر اور مسز شہزاد نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ گاؤں کے اتنے اجڑ گنوار جنگلی خاندان میں طے کر رکھا ہے تو کس طرح تمسخر اڑے گا ہمارا۔ تمہارے پاپا کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی، اور میں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ بے ساختہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ میں تو ان کی آمد کو بھی بمشکل تمام تر برداشت کرتی ہوں، بس چپ چپاتے یہ نام نہاد کاغذی رشتہ ختم ہو جائے تو صاف کہہ ڈالوں گی کہ دوبارہ سہمت نہ کریں۔ اور زرمل حرف بہ حرف ماں سے اتفاق کرتے ہوئے پوری طرح اطمینان ہو گئی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس نے یونیورسٹی میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تو 3 سال بعد امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان آیا تو یونیورسٹی میں لیکچررشپ کی آفر مل گئی۔ یہاں وہ جاب کے ساتھ ساتھ اپنی پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی انتظامیہ میں اسے بہت اہم عہدہ دیا گیا تھا۔ اس کے لیکچر دینے کے انداز سے اسٹوڈنٹس بڑے امپریس ہوتے تھے۔ اس کا نام ذمہ دار، ذہین اور سلجھے ہوئے اساتذہ کی فہرست میں شامل کیا جاتا تھا۔ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے یہ اس کا 3را سال تھا۔ اس دوران وہ لاہور کے ایک پرسکون سے علاقے میں اپنا ایک چھوٹا سا خوبصورت ذاتی گھر بنا چکا تھا۔ اس سے چھوٹا ایاز اور سرمد اور بہن سبیحہ یہی اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اماں اور ابا جی کو بہت بلوایا مگر ان کا یہاں دل نہیں لگتا تھا۔ ہاں، آتے جاتے ضرور تھے۔ زرمل نے جب ایڈمیشن لیا اور باقاعدہ کلاسز جوائن کی تو سر عباس حیدر کی یونیورسٹی میں اس قدر پذیرائی پر جیسے بھونچکا کر رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے اجڑ اور معاشرتی ادب و آداب سے بے بہرا پسماندہ سے خاندان کا بندہ اس درجے پولائٹنس، ڈیسنسی اور گریس کی علامت بن جائے گا۔ اس کا خیال تھا اپنی
خاندانی نفس پرستی کے مظاہرے کے طور پر ضرور اس کے پیچھے آئے گا، اس کی توجہ کی بھیک مانگے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ تو اس کے وجود سے یکسر بے نیاز تھا۔ اسپیشل ٹریٹمنٹ تو ایک طرف، اس کے برعکس اس کا رویہ زمل کے ساتھ دوسرے طلبہ کے مقابلے میں خاصا جارحانہ اور سرد ہوتا تھا۔ وہ اس کی اس درجے بے نیازی بلکہ صاف طور پر نظر انداز کرنے والی پالیسی پر دہک کر آتش فشاں بن گئی۔ پہلے ہی دل میں بہت سارا میل اور بدگمانیاں جمع تھیں، اب ان میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اس دن تو جیسے وہ تندور ہی بن گئی تھی۔ وہ بیٹھے ہیں اندر؟ عباس حیدر کے روم سے نکلتے اپنے کلاس فیلو اسفندیار سے بگڑے بگڑے انداز میں پوچھا۔ وہ کون؟ بیچارہ اسفندیار ہکا بکا اس کی شکن آلود پیشانی دیکھ رہا تھا۔ وہی۔ وہ جس بسی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سر عباس۔ اس کے لہجے میں کرواہٹ سی گھل گئی تھی اس کا نام لیتے ہوئے۔ پھر اسفندیار کے اسبات میں جواب دینے پر وہ جیسے پیر پٹکتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ٹیبل پر جھکا پورے انہماک سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس پر سائن فرما دیجئے، بہت چبا چبا کر بولتے ہوئے اس نے کچھ پیپرز اس کے سامنے پٹکے تھے۔ ماما نے بتایا تھا کہ کل پاپا نے ماما کے کہنے پر عباس کو طلاق کے کاغذات بنوا کر بھجوائے تھے دستخط کروانے کے لیے، لیکن کل وہ کاغذات جوں کہ توں واپس مل گئے تھے رجسٹری کی شکل میں۔ عباس نے نہایت سکون سے سر اٹھایا، ایک تلخ ناگوار نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کچھ کہے بنا ہاتھ سے پیپرز ایک سائڈ پہ کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا، یوں جیسے کمرے میں ایک جیتا جاگتا حسین نو خیز وجود نہ ہو، پتھر کا مجسمہ دھرا ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے تو سر پہ لگی اور تلووں پہ بجھی۔ آپ کو دستخط کرنے ہوں گے، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، میں آپ کی نفس پرستی کی بھینٹ نہیں چڑھوں گی۔ سیڑھی ہی چاہیے تو کوئی اپنے معیار کی ڈھونڈے اور اوہ یو شٹ اپ۔ بیک وقت اس کے لہجے میں آتش فشاں دہک اٹھا تھا۔ وہ بڑی برداشت رکھنے والا بندہ تھا اور کم ہی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا تھا، مگر زمل کے اس درجے نخوت امیز تحکمانہ انداز نے اس کے اندر آگ سی بھڑکا دی۔ وہ جس کاٹ دار اور توہین آمیز انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، اس نے اس کے اندر وحشت سی بھر دی۔ مرد اپنی مردانگی پر ضرب پڑتے ہی زخمی شیر بن جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر میں ڈگ بھر کر اس کے سامنے آیا اور غصے سے سرخ پڑتے چہرے سمیت آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ ڈالا۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس درجے جسارت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی نظروں میں تو جیسے زمین آسمان گھوم گئے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر، تمہاری صورت اور تمہارے سٹیٹس پر۔ اس کے دونوں ہاتھ آہنی گرم سلاخوں کی طرح اس کے دونوں کندھوں پر جم گئے۔ اس کا الجھتا ہوا پرتپش تنفس زمل کو بھاپ کی طرح چہرے پر لگ رہا تھا۔ اس کا پرکشش مردانہ چہرہ سرخ ہو کر بالکل کندھاری انار بن گیا تھا۔ وہ اپنی ساری چوکڑی بھول کر پھٹی پھٹی دہشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ احساس ذلت کے سبب اس پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ زمل کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ مرد کا ایسا جارحانہ اور وحشی روپ کب دیکھا تھا اس نے؟ میرے اختیار میں ہوتا نا تو ایک دہائی قبل اپنا نام تمہارے نام کے آگے سے مٹا چکا ہوتا۔ دادا جان کی التجائیں ہاتھ باندھ دیتی ہیں، ورنہ۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ تم جیسی لڑکیاں تو میری ٹھوکروں میں ہوتی ہیں۔ ایک ثانیے کو رک کر اس نے تحقیر آمیز لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ جانتا ہوں اچھی طرح تمہارے سطحی مزاج کو میں، آخر ماں کی تربیت یافتہ ہو۔ اس کے لہجے کی کاٹ اور چبھن نے زمل کو کھولا کر رکھ دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر یا میری ماں پر الزام تراشی کرنے والے؟ وہ بے ساختہ ابھل پڑی۔ اور چھوڑیے میرے بازو کو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور دوسرے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کا گال سرخ کر گیا تھا۔ اگر میں ایسا ہی نفس پرست ہوتا تو آج تم میرے 3-4 بچوں کو پال رہی ہوتی، اور میں چاہوں تو تمہیں تمہاری اس درجے زبان درازی اور بدتمیزی کا بڑی آسانی سے مزہ چکھا سکتا ہوں۔ تمہیں 1-2 دن کے لیے کسی ہوٹل میں لے جا کر اپنی گھڑیاں رنگین کر لینے کے بعد طلاق دے دوں تو بتاؤ کیا بگاڑ لوگے تم لوگ میرا؟ شرعی اور قانونی حق رکھتا ہوں تم پر،
جب جی چاہے استعمال کر سکتا ہوں، میرا تو کچھ نہیں جائے گا۔ ہاں، تمہارے ہلکا احباب کے لوگ، تمہیں سر آنکھوں پہ بٹھانے والے، جن سے تم لوگوں نے یہ تعلق خفیہ رکھا ہوا ہے، ان پر جب یہ کھلے گا کہ تم نے اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے تو تم پر ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تم لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کے ہاتھوں کا آہینی وحشیانہ دباؤ ایک ایک کر کے اس کی ساری مدافعانہ حسیات کو سلاتا چلا گیا۔ چھوڑ دیجیے مجھے پلیز۔ اس کا لہجہ آنسوؤں میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی سہمی سہمی نظروں میں اترتا پانی کام کر گیا تھا۔ لب کاٹتے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بلاخر اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور اپنی ناہموار سانسیں متوازن کرنے لگا۔ آئندہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی تو نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ اپنے اندر کے اشتعال اور وحشت سے بپھرے مرد کو نئے سرے سے گہری نیند سلانے کے لیے رخ موڑ کر دونوں ہاتھوں کو مضطربانہ انداز سے آپس میں رگڑتے ہوئے اپنے اعصاب پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بدستور دادا جان کو اس سلسلے میں راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ جس دن محسوس کر لیا کہ میرا فیصلہ ان کے دل اور اعصاب پر بجلی بن کر نہیں گرے گا اور وہ اس امر کو قبول کرنے پر ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں گے، اسی دن آپ کے حسب منشا کاغذات آپ کو مل جائیں گے۔ مجھے آپ کو اپنی ذات سے نتھی رکھنے کی قطعی کوئی چاہت نہیں ہے۔ اس کے سرد لب و لہجے میں تحکم در آیا تھا۔ جا سکتی ہیں اب آپ۔ وہ سپاٹ انداز میں کہہ کر ایک دم پلٹا اور کرسی پر بیٹھ کر کتاب اپنے چہرے کے آگے رکھ لی۔ زرمل تھکے تھکے قدموں سے بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے اس قدر سبکی محسوس ہو رہی تھی کہ زمین میں دفن ہو جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور اس کی خواہش بالآخر پوری ہو گئی۔ یونیورسٹی کے ڈراماٹک کلب کے سیکرٹری نے یونیورسٹی کے ایک فنکشن کے لیے تیار کیے گئے ڈرامے میں زرمل کو ہیروئن کے رول کی آفر کی، جو اس نے قبول کر لی۔ اتفاق سے فنکشن میں ٹی وی کا ایک مشہور و مستند پروڈیوسر رضا چودھری بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے زرمل کی کمال درجے کی اداکاری سے متاثر ہو کر اسے اپنے ڈرامے میں مرکزی کردار کی آفر کی۔ اتفاق سے عباس بھی وہیں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والے ناگوار تاثرات نے عجب ضد سی دلا دی۔ ویسے تو شاید نہ کرتی، مگر اسے جلانے ستانے کا موقع ہاتھ لگ گیا تھا، سو جھٹ رضامندی دے ڈالی۔ مس زرمل شہزاد، آپ کو سر عباس حیدر بلا رہے ہیں، اس کے ایک کلاس فیلو نے بتایا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بدمزہ سی ہو کر بولی۔ جی؟ اس کے لہجے کے تحیر پر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی رو میں بے دھڑک کیا کہہ گئی ہے۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ کہاں ہے وہ؟ اس نے تیزی سے خود پر قابو پا کر بات بنائی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس طرف جانا پڑا جہاں اس کا کلاس فیلو نشاندہی کر گیا تھا۔ ضرور اس جرنل کی بات کرنی ہوگی جسے اس کی اتنی تاکید کے باوجود مقررہ تاریخ پر جمع نہیں کرایا تھا۔ اسے جیسے اس کی ہر بات میں ضد باندھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ رضا چودھری کو انکار بھجوا دیں، آپ ڈرامے میں کام نہیں کریں گی۔ وہ بغیر کسی سلام دعا کے ناخوشگوار تاثرات سے مزین چہرہ لیے چپ چاپ اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ چھوٹتے ہی خشک و سپاٹ تحکم بھرے انداز میں گویا ہوا۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ وہ اس کے انداز پر تپ کر اکھڑ پن سے بولی۔ یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ وہ ایک دم جلال میں آ گیا۔ دادا جان کو خبر ہوئی تو صدمے سے ہوش کھو بیٹھیں گے اور میں ان کو تکلیف پہنچانے والی ہر شے کو راستے سے ہٹا دیا کرتا ہوں۔ سینکڑوں کوس دور بیٹھے ہیں وہ جز بز ہو کر الجھنے لگی۔ کہنے کا مطلب تھا ان تک یہ خبر کیسے پہنچے گی؟ موزے دو سہو خلائی سیارے میں واقع نہیں ہے محترمہ۔ وہ طنز سے گویا ہوا۔ وہاں بجلی بھی ہے اور گھروں میں ٹی وی بھی آ چکے ہیں۔ آپ پہلی فرصت میں چودھری صاحب کو جواب دے دیں۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ اور جو نہ دوں تو؟
اس نے بڑی جسارت سے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرکشی سے پوچھا۔ عباس نے ایک لمحے کو بغور اس کا چہرہ نظروں سے جانچا۔ سفید گلابی مائل حسین و دل فریب نقوش سے سجا ساحرانہ مکھڑا، دلکش متناسب سراپا، بلا شبہ بہت خوبصورت تھی وہ۔ تو بہرحال ایک پتا میرے ہاتھ میں ہے، اس کارڈ کو کسی وقت بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ اس کے بے رحم لہجے میں چھپی تنبیہ اور دھمکی لمحوں میں زرمل کو زیر کر گئی۔ ان سیاہ چمکیلی آنکھوں میں ایسا تو کچھ تھا کہ وہ بے ساختہ خائف سی ہو کر نگاہ چرا گئی۔ وہ بے بس ضرور ہو گئی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل اس کے خلاف نفرت کے جذبے سے لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کاغذی بندھن سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس کی درشت مزاجی اور بے مہری اسے لمحہ لمحہ سلگاتی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ گاؤں سے اس دن ٹیلی گرام موصول ہوا جب شہزاد صاحب کو لندن روانہ ہوئے محض 21 گھنٹے ہوئے تھے اور سریا بیگم کے پیرس کے لیے ٹکٹ آئے رکھے تھے۔ شام کو ان کی فلائٹ تھی۔ ان کا مسز آفریدی کے ہمراہ ایک ہفتہ وہاں رہ کر شاپنگ کرنے کا پروگرام طے تھا۔ عبدالودود صاحب کی طبیعت سخت خراب تھی، ان کی حالت نازک تھی اور انہوں نے جائیداد وغیرہ کے بٹوارے کے سلسلے میں کاغذات سونپنے کے لیے ان کو بلوایا تھا۔ محض عبدالودود صاحب کی بیماری ہوتی تو شاید سریا بیگم پرواہ نہ کرتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ زمین جائیداد کے کاغذات کا بھی معاملہ تھا، سو وہ بادل نخواستہ زرمل کو بھیجنے پر آمادہ ہو گئیں۔ شہزاد صاحب کا اتنی جلدی لندن سے واپس آنا ممکن نہیں تھا اور وہ پیرس کی فلائٹ مس نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں زرمل ہی بچتی تھی، مگر اسے بھیجنے کا مسئلہ تھا۔ اس نے تو کبھی اپنے ہوش میں گاؤں کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی عمر کا زیادہ تر حصہ باہر گزرا تھا۔ اتفاق سے کبرا خانم کا فون آ گیا۔ وہ آج ہی سبیہہ کو لے کر شہر آئی تھی۔ سبیہہ کا پرچہ تھا، 2 دن ہفتے قبل گاؤں چلی گئی تھی۔ کبرا سسر کی مزاج پرسی کے بعد بیٹی کو شہر چھوڑنے آئی تھی، پھر عباس کو بھی اطلاع دینی تھی۔ سریا بہن، عباس بھی تھوڑی دیر بعد یونیورسٹی سے آ کر جانے کے لیے نکل رہا ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ذری بیٹی کو اس کے ساتھ روانہ کر دیں۔ عام حالات میں سریا بیگم مر کر بھی گوارا نہ کرتی، مگر اب مجبوری تھی سو راضی ہو گئی۔ زرمل کو پتہ چلا تو خاصا واویلا مچایا۔ خوب منہ بسوری کہ اکیلے نہیں جا سکتی، بور ہو جاؤں گی، یہ وہ۔ میری جان، 1 آدھ دن کی تو بات ہے، بس حاضری ہو جائے گی، ورنہ تمہیں پتا ہے ساری عمر تانا ملتا رہے گا کہ قریب المرگ سسر کو اطلاع پر بھی پوچھنے نہیں آئی۔ تمہیں کیا پتا یہ خاندان والے تم موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر تمہارے پاپا کے حصے کی خاصی جائیداد اور زمینیں بھی ہیں، ان کے کاغذات کی وصولی ضروری ہے۔ کیا خبر کل کلاں تمہارے تایا اور چاچا وغیرہ قابض ہو بیٹھے، ہم تو کبھی بھولے سے بھی ادھر نہیں گئے، وہ آرام سے سب سنبھال لیں گے۔ یوں اسے جانا پڑا۔ عباس قطعاً راضی نہیں تھا، مگر دادا جان کی حالت کے پیش نظر اور کبرا کے سمجھانے بجھانے پر بمشکل اسے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہوا تھا۔ اوپر سے اس کے نخرے اور تنتنا دیکھ کر اس کی جھنجھلاہٹ اور کوفت سواتر ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، اس طرح کیا دیکھ رہی ہیں آنکھیں پھاڑ کے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اس نے جیسے بہت سہم کر ہراساں نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ مراقبہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ اس کو سوچ بچار میں ڈوبا دیکھ کر برہم ہوا تھا۔ جائیں جا کر سو جائیں بستر پہ۔ اس نے اپنی جھنجھلاہٹ ضبط کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا۔ اور آپ؟ اس کا دل اس وقت بری طرح دھڑک رہا تھا، ایسے جیسے جسم کے روئے روئے میں یہ دھک دھک دوڑ گئی تھی۔ پلکیں جھکی ہوئی تھیں، لہجے میں ایک نامعلوم سی پست سی کیفیت در آئی تھی۔ میں بھی کچھ کرتا ہوں، فی الحال آپ تو نپٹے نا۔ پھر وہ آگے بڑھا، درمیانی میز ایک طرف کھسکائی، پلنگ کے اوپر پڑی رنگین چادر کھسکائی، 2-3 کھیس تہ در تہ بچھائے ہوئے تھے۔ اس نے 2 کھیس الگ کر کے پلنگ پر دوبارہ سے چادر ڈال کر رضائی درست کی، پھر میز ہٹا کر خالی ہو جانے والی جگہ پر ایک کھیس بچھایا،
تکیا ایک طرف جما کر کچھ سوچ کر کرسی کی پشت پر پڑی جیکٹ دوبارہ اٹھا کر پہن لی۔ دوسرا کھیس ٹانگوں پر پھیلا کر اچھی طرح جسم اطراف سے لپیٹ کر دوسرے ہی لمحے وہ اپنے زمینی بستر پر لیٹ چکا تھا۔ وہ دم بخود سے کھڑی ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ کھڑے کھڑے رات نہیں گزرے گی، ابھی لمبا سفر باقی ہے۔ موڈ نہیں ہے تو بھی سو جائیں، روشنی تنگ کر رہی ہے تو بلب بجھا دیں، بیکار خدشات کو دل میں جگہ نہ دیں۔ نفس پہ سواری کرنا مشکل صحیح مگر ایسا ناممکن بھی نہیں، اور میں نے اس کو کبھی بھی منہ زور نہیں ہونے دیا۔ آپ بے فکر رہیں، میں اس وقت حالت جنگ میں نہیں ہوں۔ منزل تک باحفاظت پہنچنے تک آپ کی جان و آبرو میری ذمہ داری ہے، ناخوشگوار ہی صحیح مگر بہرحال مجھ پر عائد کر دی گئی ہیں۔ اور پھر میں بد عہد اور خائن نہیں ہوں، وہ بے تاثر انداز میں کہہ کر کروٹ بدل کر کھیس منہ پر تان کے سر کے نیچے دباتے ہوئے جیسے قلعہ بند ہو گیا تھا۔ وہ گمسم سے انداز میں تنے ہوئے سفید کھیس پر خالی خالی نظریں جمائے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر آہستہ قدموں سے چلتی وہ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد پلنگ تک آئی، جوتے اتار کر بہت تذبذب کے بعد ٹانگیں اوپر کر کے پلنگ کی چھوٹی سی پشت سے ٹیک لگا کے شنیل کی بھاری رضائی اپنی طرف سرکا کر اوڑھتے ہوئے خالی خالی نظروں سے کمرے کے ایک کونے میں زمین پر پڑے سفید کھیس میں چھپے لمبے چوڑے وجود کو بے یقینی کے عالم میں دیکھا۔ وہ جیسے یقینوں بے یقینی کے گرداب میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر تو اپنی حفاظت کے خیال سے شعوری طور پر خود کو بیدار رکھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر پھر دبیز نواڑی پلنگ اور گرم بھاری مخملی رضائی نے دن بھر کے تھکے وجود کو اپنی پرحدت پناہیں بخش کر نیند کی آغوش میں دھکیل دیا۔ اس کی نیند بہت ڈسٹرب تھی، کتنی ہی بار رات میں ٹوٹی اور ہر بار بے اختیار اس کی نگاہ پہلے اپنے بائیں جانب خالی پہلو پر اور پھر اس سفید کھیس کے تنے ہوئے خیمے پر جا ٹکتی تھی جہاں کسی قسم کی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ بلاخر صبح فجر کی اذانوں کے بعد وہ دوبارہ بیدار ہو گئی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھی۔ دور کہیں سے دودھ بلونے مویشیوں کے ڈکر اور مرغے مرغیوں کے شور مچانے کی آوازیں کان میں پڑ رہی تھیں۔ تکے ہوئے بوجھل جسم کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے وہ ایک بھرپور انگڑائی لے کر بستر سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے پشت پر کھلنے والی کھڑکی کا پٹ ذرا سا واہ کر کے باہر جھانکا۔ رات کا طوفان تھم چکا تھا، آسمان پرسکون تھا، دور افق سے سحر نمودار ہونے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ہوا میں البتہ موسم سرما کی بھرپور خنکی تھی۔ اس نے آہستہ سے کھڑکی دوبارہ بند کر دی اور کندھوں پر سلکی گھنے آبشار جیسے بالوں کو ایک ہاتھ سے سمیٹتے ہوئے بستر سے نیچے اتر آئی کہ اس کی نگاہ سوئے ہوئے عباس پر جا پڑی۔ رات کے کسی پہر کروٹ بدلنے سے منہ پر لپٹا ہوا کھیس تھوڑا سرک گیا تھا۔ اس کا خوابیدہ چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں حد درجے متانت، ٹھہراؤ اور بے نیازی کے تاثرات رقم تھے، یوں جیسے سارا زمانہ اس کی ٹھوکروں میں ہو۔ خود میں مگن رہنے والا مست سا بے پرواہ خود اعتماد انداز۔ اس قدر برفیلے سرد موسم میں اتنی ٹھنڈی زمین پر اس نے محض ایک ہلکے سے کھیس میں لپیٹ کر رات گزاری تھی۔ اس کے آرام کے لیے خود تکلیف برداشت کی تھی۔ زمل کے احساسات عجیب تر ہو رہے تھے۔ اس قدر بھیانک اور ہولناک طوفانی رات کے اس درجے سکون سے گزر جانے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کوئی اس درجے ضبط نفس اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ مما کے پرزور انداز میں کیے جانے والے انکشافات میں سے کتنے ہی باطل ثابت ہو گئے تھے۔ ہوسگیری اور نفس پرستی کا معمولی سا مظاہرہ تو کجا، اس نے تو ایسی ویسی نظر سے دیکھنا بھی جیسے خود پر حرام سمجھ لیا تھا۔ اس کا دل عجب طرح کی پرسوز کیفیات سے مغلوب ہوا جا رہا تھا۔ بے اختیار ہی وہ اس کے قریب چلی آئی۔ سنیے،
جانے کن جذبوں میں گر کر وہ آہستہ سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے ہلاتے اسے جگانے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے بالآخر آنکھیں کھول دیں۔ نظریں سیدھی خود پر جھکی زامل پر پڑی تھیں جو اس کے بیدار ہونے کی منتظر تھی۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملیں۔ عباس کی نیند کے خمار سے سرخ ہوتی سیاہ کشادہ چمکدار آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ اس کی پلکیں بے اختیار جھکتی چلی گئیں۔ ان سرخ ڈوروں والی مخمور آنکھوں کی تپش زامل کو عجب طرح سے آنچ دینے لگی تھی۔ میں یہ کہہ رہی تھی، وہ بلا وجہ ہکلا گئی، کہ آپ ادھر پلنگ پر سو جائیں، میں نیند پوری کر چکی ہوں۔ وہ نگاہ کترا کر کھڑی ہو گئی۔ اب تو صبح ہونے والی ہے۔ وہ کسل مندی سے اٹھ بیٹھا، پھر بھی سورج نکلنے میں ابھی خاصا وقت ہے۔ اس کے لہجے کی حلاوت اور اپنائیت آمیز فکر مندی عباس کے لیے خاصی حیران کن تھی، مگر اس نے زیادہ تجسس نہیں کیا۔ سردی کے مارے ساری رات کی اکڑی برف ہوتی ٹانگیں سمیٹتے ہوئے اٹھ کر بستر پر چلا آیا اور صبح دن چڑھے تک سوتا رہا۔ غلام رسول اس دوران اپنے کسی جاننے والے موٹر مکینک کو بلا لایا تھا، جس نے گاڑی چیک کر کے اسے فٹ فاٹ کرنے کے بعد اوکے کر دیا۔ ماسی کے بھرپور اصرار کے باوجود پھر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے عباس عجلت میں اس کو ساتھ لے کر نکل پڑا تھا۔ ابھی خاصا لمبا راستہ پڑا تھا، شکر تھا ہر شے معمول پر تھی۔ موسم کی جنو خیزی بھی ختم ہو گئی تھی اور گاڑی بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ دوپہر سے کچھ پہلے وہ لوگ ہڑپا پہنچے اور اس سے آگے تقریباً 4-5 میل شمال مغرب کی جانب موضع دوداسہو کا گاؤں تھا۔ اس کے بالکل مغرب میں تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے راوی ٹھاٹھے مارتا ہوا گزرتا تھا اور اس کے بالکل نزدیک سکراوا بہہ رہا تھا۔ گاؤں کے مشرق میں ایک بہت بڑا جنگل تھا اور شیشم، سفیدے، کیکر اور سنبل کے درختوں سے بھرا پڑا تھا۔ جنگل سے فاختہ، بٹیر اور تیتروں کے چہچہانے کی آوازیں دور سے کان میں پڑنے لگتی تھیں۔ جنگل سے کچھ فاصلے پر مچھلی فارم تھا، ایک ڈیری فارم بھی موجود تھا۔ دونوں فارم دادا جان کی ملکیت تھے۔ گندم، جو، مکئی اور گنے کی تحت نظر پھیلی سرسبز فصلیں نگاہ کو طراوت بخشتی تھیں۔ گاڑی نیم بختہ سڑک پر چلتی ایک سرخ اینٹوں سے بنے وسیع و عریض مکان کے آگے جا رکی، جہاں نیلی سوزوکی کی آمد سے ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سبھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کو بے قرار تھے اور یہ چیز اس کے لیے خاصی حیران کن تھی۔ یہی پلا بڑا تھا، مگر جس طرح وہ سب لوگ بلا تفریق اس کو باری باری گلے لگا کر محبت و اپنائیت کا مظاہرہ کر رہے تھے اور بڑے اشتیاق اور چاہت سے شہزاد اور سریا کا حال چال دریافت کر رہے تھے، وہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی قائل سی ہونے لگی تھی۔ اسے بوڑھے لوگوں کی قربت سے عجیب بیزاری اور کوفت ہوتی تھی۔ انہیں کمپنی دینا اسے ہمیشہ جھلاہٹ میں مبتلا کرتا تھا، مگر جب عبدالودود کے شفیق سینے سے لگی تو جانے کیوں اس کا دل بھر آیا۔ ان کے قرب میں عجب طرح کے تحفظ اور پناہ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بلا تکلف ان کے پلنگ کے سرانے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اسے چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ زری کے لیے اس کے کمرے میں بستر بچھا دو، کھانے کے بعد اسے آرام کرنا ہوگا۔ جانے وہ کیسے اس کی بے خواب آنکھوں کی کیفیت پڑ گئے تھے۔ اس نے تشکر سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ساری رات آنکھ مچولی میں گزر گئی تھی، اسے واقعی شدت سے نیند کی طلب ہو رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ اپنی چچا زاد کزن رافیہ کی رہنمائی میں ایک صاف ستھرے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ خوبصورت سا فوم کا بستر، کھڑکیوں پر ہلکے نیلے رنگ کے پردے تھے، دیواروں کا رنگ ہلکا سبزی مائل تھا جبکہ فرش سرخ اینٹوں کا تھا۔ ایک کونے میں آتش دان دہک رہا تھا۔ گو کہ کمرہ اس کے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا، پھر بھی اسے خاصا آرام دہ محسوس ہوا۔ جب وہ سوئی تو پھر رات کی خبر لائی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد وہ رافیہ کے ساتھ اپنی نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 تائیوں اور چچی صاحبان کے پورشنز میں گئی۔ ہر جگہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ جس چیز نے زامل کی حیرت سوا کی تھی وہ ان خواتین کا آپس میں حسن سلوک اور خیر خواہی پر مبنی جذبات تھے۔
کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی سوتن ہے۔ تیرے میرے بچے کی تفریق بھی نہیں تھی۔ ایک دوسرے کے بچوں کا، ایک دوسرے کے مفاد کا ایک دوسرے سے بڑھ کر خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ اس مثالی سلوک سے انگشتے بدنیداں رہ گئی۔ اسے کہیں سے بھی زبردستی اور مارے باندھے کے حبت زدہ بدصورت رشتوں کی جھلک لگ ہی نہیں رہی تھی، جس کے متعلق سریا بیگم کہا کرتی تھی۔ عباس کبرا کا بیٹا تھا، مگر اس کی تینوں مائیں کبرا سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی تھیں۔ شام کو وہ گاؤں کا چھوٹا سا چکر لگا کر واپس آئی تو عباس کو نہ پا کر رافیہ سے پوچھ بیٹھی، وہ کہاں ہیں؟ نہ جانے کیوں اس کا نام لبوں پہ لاتے ہوئے وہ جھجک رہی تھی۔ کون؟ رافیہ نے یوں ہی شرارت سے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عباس۔ اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اسی لمحے سفید شلوار قمیض میں وہ ادھر آتا دکھائی دیا۔ لو جی، وہ خود ہی آ گئے ہیں۔ بھائی عباس، بھابھی آپ کو یاد کر رہی تھی، آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے خاصے لیے دیے سنجیدہ اور مصروف سے انداز کے باعث سبھی اس سے فالتو بات کرنے یا بلا وجہ بے تکلف ہونے سے گریز کرتے تھے۔ سو اس کے آتے ہی رافیہ میدان چھوڑ کر رفو چکر ہو گئی۔ میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کی تیاری مکمل ہے؟ میں کل صبح نکل رہا ہوں۔ دادا جان کی حالت خاصی سنبھل چکی ہے، ایمرجنسی لیو پر آیا ہوں، کل مجھے لازمی شہر پہنچنا ہے۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے بڑی شاہانہ چال چلتے ہوئے اس کے مقابل آ کر اپنے مخصوص بے نیاز انداز میں پوچھ رہا تھا۔ رافیہ کی لطیف سی لفظی چھیڑ چھاڑ نے اس کے یخ بستہ ساکت جذبات کی جھیل میں کوئی ارتعاش نہیں ڈالا تھا۔ مکمل انجان بن جانے کا فن اسے بڑی اچھی طرح آتا تھا۔ دادا جان نے صبح ہی تو زامل کے ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے فرمائش کی تھی، بڑی مدت بعد تمہاری شکل میں اپنے شہزاد کی قربت محسوس کی ہے۔ بچے، ابھی تم نے جانا نہیں ہے، میں کچھ عرصہ تمہیں یہاں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہوں، اس آنگن میں۔ اور سچی بات یہ تھی کہ اس کا دل بھی لگ گیا تھا۔ یہ جگہ اسے بہت دلچسپ سی، پرتجسس اور پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بہت کچھ دریافت کرنا باقی رہتا تھا۔ میں کچھ دن ابھی یہاں رہنا چاہوں گی۔ وہ نظریں اپنے ناخنوں پر جمائے یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواباً گویا ہوئی تھی۔ اچھا؟ اس کے اس درجے غیر متوقع جواب پر عباس کا حیران ہونا فطری تھا۔ چلو اچھی بات ہے، اس ذمہ داری سے تو نجات ملی، اپنے مخصوص رکھائی لیے ہوئے انداز میں کہہ کر وہ جانے کو مڑا۔ سنیے، وہ، اس نے بلا ارادہ پکار لیا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جانے کیوں اس سے بات کرتے ہوئے اسے پلکیں اٹھانا اور لہجہ بلند رکھنا دشوار تر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اب جیسے اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ وہ پلٹ کر حد درجے تحیر سے کہہ رہا تھا۔ اس نے اضطراب کے عالم میں اپنے ہاتھ مسلنے شروع کر دیے۔ گردن ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ آپ کل خاصے بے آرام رہے تھے، صحیح طرح نیند بھی نہیں لے سکے، اسی لیے میں سمجھی کہ… وہ یکدم چپ ہو گئی۔ بے فکر رہیں، دیہاتی لوگ اس درجے نازک مزاج نہیں ہوا کرتے کہ ذرا ہوا چھونے پر بستر سنبھال لیں۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جھٹکے۔ انداز میں کاٹ تھی۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی بے آرامی ہمارا کچھ نہیں بگاڑتی۔ ہاں، آپ جیسے نازک طب لوگوں کو البتہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ طنز کے تیر برسا کر چلتا بنا۔ وہ متاسف نظروں سے اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ کبھی اس کا گریز اور تانے اس پر اتنا شوق نہیں گزارتے تھے۔ دل کی دنیا کیا بدلی تھی، جیسے ہر احساس نکل گیا تھا۔ پھر ایک ہفتہ جو اس نے گاؤں میں گزارا، اس نے ماما کے سکھائے پڑھائے ہر سبق کی نفی کر ڈالی۔ اسے کہیں سے بھی اس خاکے کی جھلک نظر نہ آئی جو سریا بیگم نے گاؤں اور گاؤں والوں خصوصاً اپنے خاندان کے بارے میں کھینچ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہائی سوسائٹی میں موو کرنے کے آداب سے نہ آشنا تھے، مگر یہ کون سی اتنی بڑی خامی تھی؟ ان میں انسانیت، صلہ رحمی، خوش دلی، خوش مزاجی اور ایک دوسرے کے مسائل میں تعاون کے عملی اظہار
کا کس قدر سلیقہ موجود تھا۔ وہ قیمتی کپڑوں، اعلیٰ درجے کے سامان، تعیش کے استعمال سے ناواقف تھے، مگر صفائی اور نفاست نے اس عیب کو بہت خوبصورتی سے چھپا لیا تھا۔ انہیں لگی لپٹی نہیں آتی تھی، خوشامد نہیں کرتے تھے، بے دریغ منہ پر بات کرتے تھے، مگر اس رکھ رکھاؤ سے کہ دشمن کا دل بھی نہ دکھے، اور دکھ دے کر مسیحائی کا ہنر بھی خوب آتا تھا۔ انہوں نے 3 4 شادیاں رچا رکھی تھی، تو کیا فرق پڑا تھا؟ اتنے بڑے خاندان میں مثالی یگانگت اور بھائی چارے کے اظہار نے اس کمزوری پر بھی پردہ ڈال دیا تھا۔ 1 ہفتے بعد عباس واپس لوٹا تو اس کو روبرو پا کر زمیل کے چہرے پر جو بے ساختہ رنگ بکھرے تھے، اس نے عباس کے ساتھ ساتھ خود زمیل کو بھی حیرانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ عباس کے ساتھ کبرا، سبیحہ، ایاز اور سرمد بھی تھے۔ مجھے تو جب بھائی نے بتایا کہ آپ گاؤں میں ہیں تو دل چاہا اڑ کر پہنچ جاؤں۔ پیپر سینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ بہت شوق تھا اپنی بھابھی سے ملنے، انہیں دیکھنے، ان سے باتیں کرنے کا۔ سبیحہ بے اختیار والہانہ انداز میں اس سے لپٹ گئی۔ جوش خوشی سے اس کے رخسار تمتما رہے تھے۔ آپ تو امی کے کھینچے گئے نقشے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہیں۔ اف، کیا بتاؤں کتنی خوشی ہو رہی ہیں آپ کو یہاں دیکھ کر۔ ہم لوگ تو ترس کر رہ گئے تھے آپ کو اپنے درمیان دیکھنے کو۔ سبیحہ اپنے بڑے بھائی کے برعکس خاصی باتونی اور سادہ مزاج ثابت ہو رہی تھی۔ کبرا خانم کا تو بس نہیں چل رہا تھا، اسے کلیجے میں بھر لیتی۔ اسے اپنے آنگن میں اتنے خوش باش اور مصروف و مگن انداز میں پھرتے دیکھ کر ایک ٹھنڈک سی دل میں اتر گئی تھی۔ آپ کو پتا ہے کل گاؤں میں میلہ لگے گا، میں اسی لیے امتحان دے کر بے قرار ہو کر بھاگی آئی ہوں۔ ایاز اور سرمد تو کتنے دنوں سے بےتاب ہو رہے تھے، سبیحہ کھلکھلاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ میلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے اس درجے سادگی سے پوچھا کہ سبیحہ کے ساتھ ساتھ کبرا کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہنسنے کی کیا بات ہے بھائی، بھابھی کیا جانے میلہ کس بلا کا نام ہے، ساری زندگی ملک سے باہر گزاری ہے۔ ایاز نے جھٹ سے اس کی حمایت کی تھی۔ میلے والے دن خوب دکانیں سجتی ہیں، مٹھائی، کپڑے، کھلونے اور ٹافیوں وغیرہ کی۔ اس کے علاوہ تھیٹر بھی لگتا ہے، قسم قسم کے جھولے بھی لگتے ہیں۔ اس میلے میں بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سب ہی خوش ہو کر شرکت کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کبرا نے ساری تفصیل بہو کو سمجھا دی۔ پھر تو میں بھی دیکھنے چلوں گی۔ اس کے انداز میں بڑا اشتیاق امٹ آیا تھا۔ ہاں ضرور بچے۔ کبرا خوش ہو کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اچھا کل کی کل دیکھی جائے گی، فی الحال زری بھابھی کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم لوگ جنگل میں شکار کرنے چلیں گے شام کو، کیوں بھابھی؟ شکار کا تو اسے بھی بہت شوق تھا۔ ایاز کی تجویز پر اس نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ دریا پہ چلیں گی بھابھی؟ یہاں سے کچھ فاصلے پر سکراوا بہتا ہے، جسے بارشن بھی کہا جاتا ہے، بہت مزہ آئے گا۔ سمد نے اپنی پسند کی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اوہو، کیا تم لوگوں نے بچی کو وقتہ ڈال رکھا ہے؟ کبرا کو زمیل کے یکدم بگڑ جانے والے موڈ کی خبر تھی، سو پیش بندی کے طور پر بچوں کو ڈانٹنے لگی۔ بھابھی جو ہوئی ہماری، اور وہ جواب میں مسکرا دی۔ عباس کے چہرے پہ حیرت کے بادل منڈلانے لگے۔ بھابھی کہہ کر مخاطب کرنے پر وہ قطعی نہیں جھلائی تھی، چہرے پر دبی دبی دلچسپ سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں اپنائیت آمیز نرمی کی واضح چمک۔ ایسا انقلاب کیوں کر رونما ہو سکتا ہے؟ وہ خاصا الجھ سا گیا تھا۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا پیغام ملا ہے، انہوں نے فوری طور پر آپ کو رابطہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ شام میں جب وہ ایاز کے ساتھ جنگل میں تیتر، بٹیر اور فاختاؤں کے شکار کے شوق میں روانہ ہو رہی تھی تو اسی دوران عباس نے ادھر آ کر اپنے مخصوص سرد سے انداز میں اطلاع دی۔ فون گاؤں تک نہیں پہنچا تھا، ضروری اطلاع کے لیے نزدیکی قصبے میں موجود چھوٹے چچا کے جنرل سٹور کا نمبر کام آتا تھا۔ بیٹی، اگر تمہارا دل زیادہ اداس نہیں ہو رہا تو بقرہ عید ہمارے ہاں کر کے چلی جانا۔ شہزاد بھائی اور سریا بہن بھی اگر راضی ہو جائیں یہاں آ کر قربانی دینے کے لیے تو تمہارے دادا جان اپنی پسند کی خوشی
دیکھ لیں گے۔ جب وہ کبرا کے اصرار پر اسے نزدیکی قصبے ماں سے فون پر بات کروانے کے لیے ہمراہ لے جانے پر تیار ہوا تو چلتے چلتے کبرا نے بڑی چاہ اور آرزو سے التجا کی تھی، زری، واٹس گوئنگ آن مائی ڈیئر؟ ماما نے سلام دعا کے بعد چھوٹتے ہی قدرے ناخوشگوار سے بے تاب لہجے میں پوچھ ڈالا تھا، بھئی کہاں رہ گئی تم؟ مجھے پیرس سے آئے ہوئے بھی 3 دن گزر گئے ہیں اور تم ابھی تک وہیں ہو، اس حبس زدہ پولیوٹڈ ایٹماسفیئر میں؟ وہ حد درجے متحیر سی کہہ رہی تھی۔ ان تنگ نظر ایل مینرڈ لوگوں کے ساتھ؟ ماما کی حیرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ماما۔ اسے پہلی مرتبہ ماں کا انداز ہتک آمیز اور غیر منصفانہ لگا تھا۔ میں یہاں ٹھیک ٹھاک انجوائے کر رہی ہوں اور آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ میں یہ عید یہیں سب کزنز کے ساتھ اور دادا جان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے تھے گویا سریا بیگم کے اعصاب پر کوئی طاقتور بوم پھٹا تھا۔ واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو زری؟ ان کا استعجابیہ انداز بیک وقت بھڑک کر شرر بار ہو گیا، پھر حسب سابق رفع شر کے لیے وہ پچھلے لیکچرز دہرانے لگی جنہیں وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ماما، مگر کچھ چینج بھی ہونا چاہیے لائف میں۔ وہ پہلی بار ان سے اختلاف کرتے ہوئے قدرے الجھ کر گویا ہوئی تھی۔ آپ لوگ بھلا کیوں نہیں یہاں آ سکتے؟ بیکار باتیں مت کرو زمیل، انہوں نے برہم ہو کر ڈانٹا۔ اس ایک ہفتے میں تمہیں سب اگلا پچھلا بھول گیا؟ میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی ان لوگوں سے میل ملاپ بڑھانا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے لبھا پرچا کے مطلب نکالنا تو خوب جانتے ہیں یہ۔ آ گئی نا آخر تم ان کے جال میں۔ ان کے لہجے میں نمایاں تلخی تھی۔ فور گاڈ سیک ماما، وہ چڑ سی گئی، آپ کو میری اتنی سی خوشی منظور نہیں؟ وہ ناراض سے انداز میں بسوری مگر ادھر کچھ اثر نہیں ہوا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں تمہاری اس خوشی کے پیچھے کیا خواہش چھپی ہوئی ہے۔ ایسی بچی بھی نہیں ہوں، وہ دانت پیس کر جواباً قہر آلود لہجے میں بولی تھی۔ خفت سے زمل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بہرحال ہم لوگ عید پر گاؤں نہیں آ رہے، تمہاری مرضی ہے۔ اب ہمارے بغیر عید کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر واپسی کا موڈ ہوا تو اطلاع کر دینا، میں ڈرائیور بھجوا دوں گی۔ انہوں نے بے لچک انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ زرمل گمسم سے انداز میں فون ہاتھ میں پکڑے کھڑی رہ گئی۔ اس سے کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھا عباس اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ اور چہرے کے تاثرات بخوبی ملاحظہ کر سکتا تھا۔ وہ ساری گفتگو سن چکا تھا اور دل ہی دل میں حد درجے حیران بھی تھا، تاہم پوچھنا اس کی عادت میں شامل نہیں تھا، سو اسی مخصوص بے مہر انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بقرہ عید کے بعد لاہور جائیں گے یا؟ کبرا کی ہدایت کے مطابق قصبے سے فون کروا کے وہ اسے واپس جنگل چھوڑنے جا رہا تھا جہاں ایاز لوگ پہلے سے موجود تھے۔ راستے میں زمل نے یوں ہی سناٹا توڑنے کو اس کے سرد و سپاٹ تاثرات سے سجے چہرے پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈال کر مدھم سے لہجے میں پوچھ ڈالا، یا کہاں؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ ظاہر ہے لاہور ہی جانا ہے۔ زمل اس کے مخصوص اکھڑ لہجے پر گہری سانس لے کر باہر دیکھنے لگی۔ سنبل کی کر شیشم اور سفیدے کے لہراتے ہوئے سرسبز درختوں کی جھلک دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ کیا یہ کبھی بھی اپنا طرز عمل نہیں بدلیں گے؟ اس کے دل پر بہت بوجھ آن پڑا۔ اس کے دماغ میں صبیحہ کی باتیں گونج رہی تھیں جو دوپہر کو اس کے ہمراہ ڈیری فارم میں قربانی کے جانور دیکھنے کے لیے روانہ ہوتے ہوئے اس نے کی تھیں۔ وہ بظاہر بہت کھلنڈری اور خشک طبع نظر آتی تھی مگر اس کی ذہنی اپروچ اپنے بھائی سے بہت میل کھاتی تھی، ہو بہو وہی گہرائی، حقیقت پسندی اور ٹھوس پن لیے ہوئے۔ ہم لوگ تبدیلی چاہتے ہیں بھابھی، مگر بتدریج۔ جو چیز اچانک ہو جائے اس کی بقا کی میعاد بہت محدود ہو جایا کرتی ہے، کوئی واقعہ ایک دم نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے 9 دولتیوں کو دیکھا ہوگا، بے صبرے، بےتاب اور کم فہم۔ دور سے ہی ان کے راز فاش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اوقات کھل جاتی ہے۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ ایک یقین و اطمینان کی سی کیفیت میں بتدریج آگہی پانے کا عمل ہمیں اچھا لگتا ہے۔
دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ انتہا ہمیشہ ہی خرابی کی ضمانت کہلائے اور ہم مزید کھوجے بغیر اس کو جوں کا توں چھوڑ کر چل نکلیں۔ بھئی درمیانی راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا ہے نا۔ اس انتہا کو ارتقاء کے عمل سے متوازن بنا کے قابل قبول حالت میں بھی تو لایا جا سکتا ہے نا۔ نہ گاؤں کے گھٹے اور دبے ماحول میں کچھ خرابی ہوتی ہے، نہ شہروں کی بے باکی اور تیز رفتاری ایسی قابل ندامت ہوتی ہے۔ شہر بھی اچھے، پنڈ بھی اچھے، بشرط یہ کہ دل اچھے ہوں۔ ہر ماحول کے اپنے مخصوص تقاضے ہوتے ہیں، اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے دونوں کو علاقہ غیر کی سی حیثیت دے رکھی ہے، حالانکہ درمیان میں پل بنا کے رابطہ اور رشتہ بحال بھی رکھا جا سکتا ہے، اور یہ پل بنانے کا کام عباس بھائی کی سرکردگی میں ہم لوگوں نے شروع کر دیا ہے۔ بھئی شہروں کی بے باکی اور جاہ پسندی نہ لو، وہاں کی تعلیم و تہذیب اور وقت کی اہمیت لے لو، اور شہر کی مصنوعی معاشرتی زندگی کے بجائے گاؤں کی اپنائیت اور یگانگت، بھائی چارے اور پرخلوص تعاون کے جذبات سے گندھا طرز عمل اپنا لو۔ رابطہ واسطہ رکھا جا سکتا ہے بھابھی، دونوں جانب کی اچھی اور مفید مکمل چیزیں اپنا لو، باقی نظر انداز کر دو۔ اس طرح نہ تو شہر سے آنے والوں کو گاؤں 8ویں صدی کا لگے گا اور نہ گاؤں سے آنے والوں کی آنکھیں شہروں کی چمکتی دمکتی رنگوں میں لپٹی تیز رفتار زندگی دیکھ کر چندی آئیں گی۔ دونوں اطراف سے فریقین کو درجہ قبولیت اور ایڈجسٹمنٹ کے لیے راہ ہموار ملے گی تو فاصلے خود بخود سمٹ جائیں گے۔ ہاں، رابطہ اور رشتہ بحال رکھا جا سکتا ہے۔ وہ کنکیوں سے عباس کو دیکھتی دل میں اعتراف کر رہی تھی، ہاں تم مجھے قبول ہو، مگر یہ اعتبار بھی تو کرے نا۔ اسے بے ساختہ نوشی گیلانی کا ایک شعر یاد آ گیا، بے شک نہ میرے ساتھ سفر اختیار کر، اے میرے بدگماں میرا اعتبار کر۔ اعتبار دلانا کچھ آسان بھی نہیں ہوا کرتا، خصوصاً اس جگہ جہاں بدگمانی آج کی بات نہ ہو، برسوں پر محیط ہو۔ اس رات اس کے طرز عمل نے زامل کے دل سے بہت سارے شکوک و شبہات دور کر دیے تھے۔ ایسا مضبوط قوت ارادی والا نفس کا اس حد تک محتسب بندہ یقیناً ہوس گیری کے جذبات سے مبرہ ہے، مگر پھر یہ 2 3 شادیاں وہ الٹ سی گئی۔ سنیے، آپ کے ہاں اس قدر شادیاں کرنے کا رواج کیوں ہے؟ اس کے یکدم بول پڑنے پر عباس نے یوں ہی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پست سی ہتھیار پھینک دینے والی کیفیت نے عباس کو اچنبھے میں ڈال دیا۔ اس سوال کا جواب دینا ایسا کچھ ضروری بھی نہیں۔ وہ سر جھٹک کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا، لہجے میں وہی بے نیازی وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ اگر دے دیں گے تو مجھ پر احسان ہی ہوگا۔ وہ اپنا آف ہوتا موڈ چھپا نہیں سکی، ناراض سے انداز میں کہتے ایک شاکی نگاہ اس پر ڈالی۔ ایک تو صاحب کی انا کے بنڈل ختم نہیں ہوتے۔ وہ کوفت زدہ سی سوچ رہی تھی، اور اگر نہ دوں تو؟ اس کو زج کرنے میں عباس کی غالباً کسی حص کو خاصی تسکین پہنچ رہی تھی۔ تو بھی میں آپ کا کیا بگاڑ لوں گی؟ اس کے اڑیے لہجے پر تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ بھائی اب اس درجے غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے ڈھیلے ڈھالے انداز پر یوں ہی ہلکے پھلکے انداز میں کہہ بیٹھا، بتا دیتے ہیں گو کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی ہمیں نفس پرست سمجھتا ہے تو 1000 بار سمجھا کرے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو خاندان سے باہر شادیاں کرنے کا رواج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں خدا کی قدرت تھی یا تقدیر کا لکھا کہ آج سے بہت پہلے لڑکیوں کی شرح پیدائش لڑکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ چونکہ 1 صدی پہلے خاندان سے باہر شادی کرنے کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا، اسی لیے خاندان کی بہت سی لڑکیاں شادی سے محروم رہ جاتی تھیں، وہ تا عمر کنواری بیٹھی رہتی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے باقی خاندانوں میں خصوصاً قبائلی علاقوں میں تو یہ ہوتا کہ اس کمی کو پوری کرنے کے لیے بے جوڑ شادیاں کر دی جاتی۔ 20 سالہ لڑکی کا 5 سالہ دلہا یا پھر اس کے الٹ کر دیا جاتا۔
مگر ہمارے آباء و اجداد اس رسم کے سخت خلاف تھے۔ ایسے میں جب دادا جان کا دور آیا تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ بجائے اس کے کہ چند ایک لڑکیاں شادی شدہ زندگی کے سکھ دیکھیں اور باقی کی شریک سفر میسر نہ آنے پر تا عمر حسرت و ملال سے ان کے آباد گھروں کی رونقیں دیکھتے ہوئے سلگ سلگ کر محروم و تشنہ زندگی گزاریں، جان کا روگ لگا لیں، اس کا حقیقت پسندانہ حل یہ نکلا کہ خاندان کا ہر مرد ایک سے زائد شادی کر لے۔ اس طرح چند ایک لڑکیوں سے امتیازی سلوک کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور کنواری رہ جانے والی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہونے سے بھی بچ جائیں گی۔ سو خاندانی بقا اور مسرت کے لیے یہاں کے مردوں نے شرعی حدود کے اندر 3 یا 4 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ہمارے یہاں خدا کا فضل ہے، نان و نفقے گھر بار کی معاشی ذمہ داری پوری طرح سے نبھا رہے ہیں۔ چاروں سے شریعت کی رو سے انصاف روا رکھنے کی بھی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ یہاں کوئی سگا یا ستیلا نہیں ہے، کوئی سوتن یا رقیب نہیں ہے، یہ ایک سمجھوتا ہے۔ خاندان کے تمام مرد و زن خاندان کی یکجہتی اور خوشی کے لیے بارضا اور رغبت قبول کیے ہوئے ہیں۔ اب تو پھر تناسب میں کافی بہتری ہو گئی ہے۔ پرانے زمانے میں اگر ایک گھر میں 2 لڑکے ہوتے تھے تو 7 لڑکیاں، مگر یہ خدا کی دین ہے، فطرت کے کاموں میں کسی کا عمل دخل تو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فطری ایڈجسٹمنٹ کے لیے دادا جان کے زمانے میں 1 سے زائد شادیاں کرنے کا رواج پروان چڑھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر منصفانہ اور دانشمندانہ فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا تھا اس دور کے حالات کے مطابق۔ اوہ! بہت توجہ اور انہماک سے سنتی ہوئی زمل اس انکشاف پر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی دھڑا دھڑ شادیاں کرنے اور خصوصاً خواتین کے آپس کے خیر خواہانہ اور ایک دوسرے کے بچوں سے منصفانہ سلوک کے پیچھے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ واقعی ان حالات میں دادا جان کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا، ورنہ جن خاندانوں میں شادیاں باہر کرنے کا رواج نہیں ہوتا وہاں تا عمر کنوارا رکھنے یا کم سن بچے سے بے جوڑ نکاح پڑھا دینے جیسے ظالمانہ رواج پروان چڑھائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے دادا جان کی حکمت عملی ان کے مقابلے میں بہت فطری اور شرعی تھی، اور اس کو تاریخی تائید بھی حاصل تھی۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر جب ایسا وقت آ گیا تھا جب خواتین کی تعداد مردوں سے بڑھ گئی تھی تو مصلحت کے تحت ایک مرد کے نکاح میں 3 4 خواتین آ گئی تھی۔ اور مما کو دیکھو، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کو نفس پرستی کا نام دے ڈالا۔ غالباً ان کی پوزیسو نیچر شوہر کی اس تقسیم کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے پاپا کو خاندان سے نکال کر لے گئیں اور مجھ میں گاؤں والوں کے خلاف اس درجے ذہن بھر دیا تاکہ ہم پلٹ نہ سکیں۔ مچھلیوں کی مخصوص پسند نشاندہی کر رہی تھی کہ وہ لوگ فش فارم سے گزر رہے ہیں۔ سنیے، اس نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھا کر متذبذب سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے خاصے ہچکچاہٹ کے عالم میں اسے پکارا۔ اس کے لہجے میں واضح شکست تھی جسے عباس کا نقطہ رس ذہن فوراً محسوس کر چکا تھا، تاہم وہ بے حس بنا بیٹھا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جھجک کے سر جھکا کر گود میں رکھے ہاتھ مسلنے لگی؟ اپنا مفہوم سمجھانے میں کس درجے دشواری محسوس ہو رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو… وہ پھر رک گئی۔ سابقہ تلخیاں بلا کر موجودہ حیثیت سے قبول کر لیں، بدقت تمام وہ کہہ پائی تھی۔ عباس کتنی ہی دیر سکتے کسی کیفیت میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ زمل کا سر جھکا ہوا تھا۔ محترمہ، کتنی دیر بعد بالآخر وہ بولا تو لہجے میں کسی قسم کی قبولیت کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی ہیں یہاں آ کر۔ کیا والدہ صاحبہ کے اقوال زریں بھول گئی ہیں؟ اپنے والد صاحب کے خوابوں کی تعبیر نہ دیں گی آپ؟ اتنے بڑے بزنس مین کی اکلوتی حسین تر بیٹی ہیں، کیا چیز نہیں ہے آپ کی مٹھی میں انسانوں سمیت؟ وہ زہریلے انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں سب کچھ فیس کر سکتی ہوں، تم قبولیت کی سند تو دے کر دیکھو، کوئی جگنو، کوئی ستارہ، کوئی دریچہ کچھ تو ہو۔ وہ کرب سے سوچ رہی تھی۔
پھر وہ تمام راستے کچھ نہیں بولی. جنگل قریب آ چکا تھا. ایاز اور سرمد دور سے ہاتھ ہلا رہے تھے. وہ چپ چاپ گاڑی سے اتر گئی. وہ گاڑی آگے بگا لے گیا. زمل کا انداز بہت چونکا دینے والا تھا. ڈرائیونگ کرتے ہوئے عباس بے اختیار اس بارے میں سوچ رہا تھا. اسے پروین شاکر کی نظم یاد آ رہی تھی. یہ جھکی جھکی آنکھیں، یہ رکا رکا لہجہ، لب پہ بار بار آ کے ٹوٹا ہوا فکرہ، گرد میں اٹی پلکیں، دھوپ سے تپا چہرہ، سر جھکائے آیا ہے ایک عمر کا بھولا. دل ہزار کہتا ہے ہاتھ تھام لوں اس کا، چوم لوں یہ پیشانی، لوٹنے نہ دوں تنہا. کوئی دل سے کہتا ہے سارے حرف جھوٹے ہیں، اعتبار مت کرنا، اعتبار مت کرنا. بقرہ عید پر اس نے بہت انجوائے کیا. اسے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ تہوار کی سچی اور بے پایا خوشیاں اپنوں کے سنگ، اپنوں کے ہنستے کھلکھلاتے چہروں کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. عید کے بعد اس نے رختے سفر باندھ لیا. دادا جان کی صحت کافی بہتر تھی. زمین کے کاغذات بنوا کر وہ کب کے اس کے سپرد کر چکے تھے. جانے سے ایک دن قبل انہوں نے اسے بلوایا. کبرا خانم اور تایا جان بھی ادھر ہی تھے. دیکھو بچے، اب ہم عمر کے اس حصے پر ہیں کہ جب انسان حکم دینے، فرمان جاری کرنے کی بجائے درخواست گزاری اور التجاؤں پر اتر آتا ہے. سو ہم تم سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ خاندان کی یکجہتی کے لیے اگر تم ہمارا برسوں پہلے کیا ہوا فیصلہ بارضا و رغبت قبول کر کے ہمیں خوشی دے سکو تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں. ہم نے دل پہ پتھر رکھ کے بہت صبر سے شہزاد کی جدائی برداشت کی ہے. تمہاری آمد اور تمہاری اتنی پیاری نیک عادات نے ہمارے بہت سارے زخم بھر دیے ہیں. کیا تم ہمارے لیے ہماری خواہش کے پیش نظر سٹینڈ لے سکتی ہو؟ اس نے سر جھکا لیا اور پاؤں کے انگوٹھے سے فرش پر بچھی دری کا کونا مسلنے لگی. انہوں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. عباس اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، باہر سے پڑھ کر آیا ہے، ایک معزز پیشے سے وابستہ ہے، معاشی لحاظ سے بھی قطعی آسودہ ہے، پھر لاہور میں اپنا ذاتی گھر بنا چکا ہے، سارے معاشرتی ادب و آداب سے واقف ہے. بیوی کو بھی ظاہر ہے لاہور میں ہی رکھے گا. تمہیں کسی قسم کی تکلیف دہ تبدیلی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. وہیں اسی شہر میں اسی ماحول میں رہو گی. ہاں دل چاہے تو کبھی کبھی ادھر کا چکر لگا لینا، مہینے 2 مہینے بعد. عباس میں تھوڑی سی ضد اور انا ہے مگر وہ دل کا بہت اچھا ہے، تعاون کرنے اور خیال رکھنے والا ہے. مگر دادا جان وہ خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی. یہ دوسری اور تیسری شادی بھی کریں گے کیا؟ وہ جس طرح سراسیمہ ہو کر بے اختیار بول پڑی تھی اس نے حاضرین کے چہروں پر مسکراہٹ کے پھول کھلا دیے. دادا جان نے ہنس کر اسے گلے لگا لیا. ارے بھائی، ہم اپنی اتنی نازک مزاج سی پوتی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. بچے، وہ اس دور کے فیصلے تھے جب واقعی اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا. اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا خاندان اتنا پھیل گیا ہے کہ جوڑ تلاش کرنا آسان ہو گیا ہے. تمہارے بڑے تایا اور چھوٹی پھپھو کے دونوں بیٹوں کی شادیاں 3-4 سال پہلے ہوئی ہیں، دیکھ لو. ان کی دوسری شادی نہیں ہوئی. ارے بچے، یہ کوئی تفریح تھوڑی ہے، یہ تو مصلحت تھی. اور اب جو بلا وجہ ایسا کرے تو ہم اس کو الٹا نہ لٹکا دیں گے. پھر عباس کے جوڑ کی تو کوئی ہے بھی نہیں. وہ شگفتگی سے مسکرائے تھے. اب وہ سوچ رہی تھی، پاپا تو صدا سے میرے حامی رہے ہیں، ماما کا مزاج بے لچک ہے، مگر کیا ہوا، میں بھی تو انہی کی بیٹی ہوں. دشوار ضرور ہے مگر بہرحال وہ مان جائیں گی. رخصت ہوتے سمے اس نے دادا جان کو یقین دلا دیا تھا. رخصتی ماما پاپا کو راضی کرنے کے بعد طے پائی تھی، مگر ادھر سے تو قبولیت کی کچھ سند نہیں مل رہی تھی. واپسی کے سفر کے دوران وہ چوڑ نظروں سے اسے اپنے مخصوص آتش فشانی موڈ میں ڈرائیونگ کرتے دیکھ کر مایوسی سے سوچ رہی تھی. جو ایک بار یہ کہہ دے ہاں تم مجھے قبول ہو تو پھر ماما سے اپنا فیصلہ منوانے کا دشوار تر مرحلہ کس قدر سہل ہو جائے. خبر تو ان کو بھی ہو گئی ہوگی. آخر دادا جان اور کبرا آنٹی نے بتایا تو ہوگا، مگر ہیں بہت انا پرست اور مغرور، خود سے نہیں پوچھیں گے. سنیے، شرمندگی کا اظہار کس زبان میں آپ تک پہنچایا جائے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے.
پیار کی زبان میں۔ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی تھی۔ جی؟ اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، آنکھیں پھاڑے بھونچکا کر اسے دیکھنے لگی، جس کے ہونٹوں میں ایک خوبصورت سا تبسم دبا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اور کس قدر اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا کھلا کھلا روشن چہرہ، آنکھوں سے برستی ازلی جارحیت اور قہر والے تاثرات کہیں پیچھے چلے گئے تھے۔ وہاں ایک شوخی اور اپنائیت امیز شرارتی چمک تھی۔ وہ سٹ پٹا کر باہر دیکھنے لگی اور پھر اسے دوسرا جھٹکا لگا۔ گاڑی اس وقت مالٹوں کے باغ کے پاس کھڑی تھی، جس سے کچھ فاصلے پر وہ گاؤں تھا، وہی گاؤں جہاں انہوں نے رات گزاری تھی۔ برستی کڑکتی خدشات اور طوفان میں گھری رات، اور اس پہ ستم ٹیپ ریکارڈر پر بجتا حسب حال گیت۔ عمر بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، آگ پانی میں لگاتے ہوئے جذبات کی رات۔ آؤ ماسی زہرا اور غلام رسول بھائی سے ملنے اپنی اصلی حیثیت میں۔ اس نے گویا گاڑی روکنے کی وجہ بتائی تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی نظروں میں چھپی معنی خیز سی شرارت بے ساختہ اسے گلنار کر گئی۔ وہ چہرہ موڑ کر باہر باغ میں لگے تازہ موٹے موٹے مالٹوں کو دیکھنے لگی۔ عباس نے اپنے شرعی استحقاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے دونوں مخملی سفید ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کی فولادی گرفت میں لے لیے۔ یاد نہیں؟ اس رات ہمیں کمرے میں تنہائی سونپتے ہوئے جاتے سمے انہوں نے تمہیں کیا دعا دی تھی؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر یاد دلا رہا تھا۔ اللہ جلد تمہاری گود ہری کرے۔ زمل کو بے ساختہ یاد آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی شرم و حیا کا زبردست سا ریلا اسے خود میں سمٹ جانے پر مجبور کر گیا۔ سنیے، اسے ٹوکنے کو حیا امیز خفگی سے بات شروع کرنا چاہی، مگر اس نے موقع نہیں دیا۔ سنائیے، ویسے کچھ عرصے کی بات ہے، پھر آپ کے طرز تخاطب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سنیے کی جگہ منّے کے ابا، گڈو کے پاپا، پنکی کے ڈیڈی ہیں نا؟ وہ شرارت سے جھکا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کم از کم 7 لڑکوں کے والدین بننا چاہیے، تاکہ خاندان میں لڑکوں کی رہی صحیح کمی بھی پوری ہو جائے۔ دادا جان خوش ہو جائیں گے۔ آخر تم خاندانی مسئلہ حل کرو گی۔ ویسے میرا نام کچھ ایسا مشکل بھی نہیں۔ دیکھیں، آپ بہت بدتمیز ہو رہے ہیں، گاڑی چلائیں۔ اس کا بے لگام لہجہ اور اس پر بہکتی مچلتی وارفتہ نظریں، اس کے حواس پر بری طرح شرم غالب آ گئی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ اس چمکتے دمکتے دن پر غصہ آ رہا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا جو وہی طوفانی موسم ہوتا، وہی صورتحال، وہی رات، وہی تنہائی۔ اور اس نے رک کر معنی خیز نگاہ اس پر ڈالی۔ ویسے کیا خیال ہے یار، کیوں نہ آج ماسی کے مہمان بن جائیں؟ رات گزار کر صبح سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں، مگر اب کہ تم مجھ سے شرافت کی توقع مت رکھنا۔ پچھلی بار تو یوں ہی رات برباد کر ڈالی تھی۔ وہ چھیڑ رہا تھا۔ زمل بے اختیار سرخ پڑ گئی۔ دیکھیے، آپ شرافت سے گاڑی چلائیں، ورنہ میں دادا جان سے شکایت کر دوں گی۔ اچھی بات ہے، وہ فوراً سے بیشتر تمہاری رخصتی کا انتظام کر ڈالیں گے۔ میرے لیے تو عین مسرت کا مقام ہوگا۔ مجھ پر تو ویسے بھی تمہاری مما کے راضی ہونے تک کا طویل عرصہ بہت بھاری گزرے گا۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اب گاڑی چلانے لگا تھا، اور زمل کے اندر دور دور تک سرساری پھول کھلانے لگی تھی۔ بالآخر اس نے واضح طور پر قبولیت کی سند دے دی تھی۔ واپسی کا یہ سفر کس درجے مختلف، خوشگوار اور دلچسپ محسوس ہو رہا تھا۔ امجد اسلام احمد کے اس شعر کی طرح، ماند پڑتے ہوئے منظروں کی قسم، واپسی کے سفر کا مزہ اور ہے۔ اپنے تاروں سے کہنا چمکتے رہیں، میری آنکھوں میں ایک رت جگہ اور ہے۔ اسے یاد آیا، ابھی مما کو منانے کا مشکل ترین مرحلہ باقی ہے۔ واقعی ایک رت جگہ اور باقی ہے، مگر اب کچھ کم نہیں۔ اس قدر بھرپور سپورٹ کے ساتھ ہر کٹھن منزل طے کی جا سکتی ہے۔ جب من چاہا سفر مل جائے اور اقرار کر لے کہ ہاں تم مجھے قبول ہو، تو کیا اس کے لیے راستے کی دشواریوں سے لڑنا بھی ہم قبول نہیں کر سکتے؟ ہاں،
ہر شے ہمیں قبول ہے اب، سفر تیزی سے تمام ہو رہا تھا، ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of ہاں تم مجھے قبول ہو novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔